बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। चलो, मौसम चेंज हो रहा है तो जहाँ मैं बात करती हूँ कि आपने दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बबरकत नाम से करना है, उसका शुक्र अदा करने से करना है, वहीं पे साथ ये भी कहूँगी कि जब मौसम चेंज होता है बहुत सारी तब्दीलियाँ साथ लेकर आता है, तो आप लोगों ने अपनी सेहत की हिफाजत भी यकीनी बनानी है, क्योंकि मौसम बदलता है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, खुराक हमारी बदल जाती है, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ जाता है। तो आप लोग अपनी रूटीन पे ख़ास कर तवज्जो ज़रूर दीजिएगा। आज का टॉपिक बहुत अहम है जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे मैंने बात की कि मौसम बदलता है तो बहुत सारे मसाइल आते हैं सेहत के मामले में। इसी तरह एक और चीज़ जिसका ताल्लुक़ हमारी सेहत के साथ बहुत, हमें कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम, तो हम कहते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है। इसीलिए आपको जहाँ पाक साफ़ कपड़े पहने होते हैं वहीं पे आपको अपनी बॉडी की हाइजीन का भी आपने ख़याल रखना होता है, जिसमें एक चीज़ बहुत कॉमन या कह लें कि नुमायाँ होती है, वो हैं हमारे टीथ। आप मुस्कुराते हैं, आपके दांत दिखते हैं, आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो तब भी यकीनन ये नुमायाँ हो रहे होते हैं। एक और चीज़ जहाँ मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, बच्चों से रिलेटेड। हमें लगता है वो तो अभी बच्चे हैं, थोड़े बड़े होंगे तो फिर उन्हें हम टीथ ब्रश करना सिखा देंगे या वो जैसे भी खुराक खाते रहें, कोई मसला नहीं। बट हमारे जो टीथ हैं उनके जो इस वक्त मसाइल हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस आपकी प्यारी सी मुस्कुराहट होगी लेकिन आपके दांत नज़र आएंगे। अगर कोई मसला मसाइल होगा, आप साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो यकीनन आपकी पर्सनालिटी उस तरह से खूबसूरत नहीं दिखेगी, आप ख़ुद कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं देंगे। तो बच्चों के हवाले से मैं ये कहना चाह रही थी कि उनकी डाइट को लेके या उनकी साफ़ सफाई को लेकर हम थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं। तो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो दांत के मसाइल जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, दांतों को लेके काफ़ी सारे इश्यूज़। और ये जहाँ तक मुझे लगता है हम हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से जानेंगे कि वो क्या कहते हैं कि आपकी टीथ का अगर कोई इशू है, अगर आपको पेन हो रहा है या कोई इन्फेक्शन या कुछ भी, तो डायरेक्ट आई थिंक उसका कनेक्शन हमारे माइंड के साथ, आपके सर दिमाग के साथ होता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी क्रिएट हो सकती हैं। तो इस पर मज़ीद हम इन डिटेल उन्हीं से जानेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ टूथपेस्ट आ चुकी हैं या मुख्तलिफ ड्रग का इस्तेमाल हो रहा है या मुख्तलिफ हम खानों की, जहाँ तक मैंने बात की, उसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज़ आ सकते हैं। यानी कि छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम लेते हैं तो लाइट है, लेकिन उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं या हो रहे हैं। तो इसी पे बात करेंगे। हेल्थ एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इनकी कोशिश होती है कि सेहत के मामले में हर छोटी बड़ी चीज़ से हमें आगाह रखें ताकि हम हमारी सेहत का बाकायदा ख्याल रख सकें। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर मोहम्मद सजाद खान साहब। अस्सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया वक्त दिया डॉक्टर साहब आपने। डॉक्टर साहब बताइए हमारे नाजरीन को कि देखें, आपने मुस्कुराना है, दांत तो दिख रहे हैं, आपकी खूबसूरती है, तो हमारे दांत ख़राब क्यों होते हैं? ये सिलसिला शुरू कैसे होता है? जी थैंक यू। बेसिकली आप ये देखें कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही आरामदेह हो गया, और जिसकी वजह से हम अपने दांतों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते और ओरल हाइजीन का भी बिल्कुल ख्याल नहीं करते। ऐसे हर किस्म की ग़िज़ा हम खाना चाहते हैं। ख़ास तौर पे जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करते हैं और चीनी का इस्तेमाल चाय में बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप ये देखें कि उनके दांतों में जो है वो कैरीज लग जाता है, जिसे हम कीड़ा कहते हैं। कीड़ा कोई नहीं होता, दांत जो है वो भुरना शुरू हो जाते हैं और कैरीज होता है। तो आप ये देखें कि जब कैरीज हो जाता है, और अर्लियर माएँ जो है वो 6-6 चम्मच जो है वो चीनी फीडर में डाल के बच्चों को अर्लियर डेज में दे रही होती हैं। और अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब बड़े होंगे फिर हम बताएंगे कि ब्रशिंग कैसे। साफ सफाई नहीं, उसमें यह है कि जब अर्लियर ही आप बच्चे को 6 चम्मच चीनी डाल के जो है वो फीडर में दे रही हैं, तो अर्लियर ही बच्चे की कैल्शियम बॉडी से चीनी निकाल देती है, उसकी बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ठीक है, एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं ऑस्टोमलेशिया, जिसमें हड्डियां नरम होना शुरू हो जाती हैं। तो वो अर्लियर ही बच्चों को जो है ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और बच्चे ताकत नहीं पकड़ते। फिर माएँ कहती हैं भूख नहीं लगती। और ये है कि आप इतनी ज़्यादा चीनी सुबह दोपहर शाम अगर 6 फीडर पीने हैं तो चम्मच का हिसाब लगा लें, 36 चम्मच चीनी आप उसको दे रहे हैं तो कैल्शियम तो आएगा ही नहीं। ठीक है, बच्चों को अर्लियर डेज में अगर आपने डेयरी प्रोडक्ट्स देनी है तो उसमें कोई चीनी का इस्तेमाल ना करें। कभी आप शहद डाल सकते हैं। बच्चे का टेस्ट तो आप डेवलप कर रहे हैं ना, आप उसको चाहे चीनी दें, चाहे उसको आप करेले का जूस पिलाएं, टेस्ट आपने डेवलप करना है। एग्जैक्टली, टेस्ट आपने डेवलप करना है। और जैसे ही आप बच्चों को जो है वो फीडर से दूध पिला सकें
कोशिश करें माएँ पहले तो 2 साल 2.5 साल अपना ही फीड जो है वो बच्चों को कराएं, उससे बहुत सारी बीमारियां अर्लियर जो दांतों से मुताल्लिक है, हाइजीन से मुताल्लिक है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतर हो जाती है। आप एक सफ़ेद कपड़ा ले लें और उसको काट लें छोटा छोटा सा करके, ठीक है। काटने के बाद अपनी उंगली पे उसको अच्छी तरह धो के चढ़ा लें, ठीक है। कपड़े को नहीं धोना, अपनी उंगली को अच्छी तरह धोना, आपने अपने हाथ से साफ करके उसके ऊपर वाइट कपड़ा भी साफ कपड़ा लें, ठीक है। उसको जो है वो उंगली पे चढ़ा के तो बच्चे के दांत पे, ताकि अर्लियर उसको पता चले कि मेरे दांतों मुझे टीथ ब्रश कैसे करने हैं। तो ऐसे ही अर्लियर, क्योंकि 1 साल का बच्चा आजकल देखेंगे वो बिल्कुल माशाल्लाह काफी ज्यादा जो है वो नाव हो रखता है कि बच्चे जो ना वो माशाल्लाह बड़े समझदार हैं। मोबाइल वाले बच्चे, आईटी वाले बच्चे, उन्हें पहले पता होता है भाई हमें टीथ ब्रश करने हैं। ऐसे ही है। तो वो फिर माएँ जो हैं अर्लियर अगर बच्चों को इस तरह के सिस्टम में लेके आएंगी तो वो बड़े होते होते जो है वो खुद अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखना शुरू कर देंगे। और आप ये देखें कि रात के तक जब बच्चे जागते रहते हैं और मुख्तलिफ स्नैक्स, पिज़्ज़ा और इस तरह की चीज़ें ऑर्डर करते हैं, वैसे ही सो जाते हैं रात का। अच्छा, इवन बच्चे क्या रुख साहब, हम बड़े भी कभी कभी ऐसे ही करते हैं। नहीं, उसमें ये है कि 2 टाइम जो है वो टीथ ब्रश आपका बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग नाश्ते के बाद, नाश्ते से पहले नहीं। लोग उठते ही बिल्कुल। सुबह जो है जो सलाइवा होता है ना, वो आपकी जो है वो समझे मेडिसन है। आप अगर नीम गर्म पानी पीते हैं तो उसमें रोटेट करके मुंह में उसको अंदर कर लें, ये आपकी मेडिसन है अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी है। और जो लोग एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल की कुलियां करके अंदर कर लेंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त जवान रहेंगे। क्या बात और है। उनका ये तो बड़े जबरदस्त टोटके बता रहे हैं डॉक्टर साहब। फैट कटिंग भी होती रहेगी, मोटापा कभी नहीं आएगा। मगर उसको आप 12 महीने, मोटापे से तो हम सब दूर रहना चाहते हैं, उसके लिए तो हम कुछ भी करेंगे। तो सुबह उठ के जो है आप 2 चम्मच मुंह में डाल लें, 1 चम्मच डाल लें, उसको अच्छी तरह रोटेट करके एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, ठीक है जी। तो वो एक्स्ट्रा वर्जिन हो, वो ये है कि वो आप अंदर करेंगे तो आप दिन भर हेल्दी रहेंगे। और आपकी जो है ओरल हाइजीन जो है वो बहुत ज़बरदस्त होगी। अगर नहीं लोग अफोर्ड कर सकते देन आप गर्म पानी से कर ले। और जो लोग लीमू और शहद डाल के पीते हैं वो ना पिए, उससे कोई फैट कटिंग नहीं होती, कोई फायदा नहीं है। वो बस ऐसे हमारे दिमाग एक बनाया हुआ है। तो इसमें जो है एक सुबह का नाश्ता करने के बाद आपने पेस्ट करना जी। उसकी वजह जो है कि 6 से 8 घंटे बाद आप लंच कर रहे हैं ताकि आपके फूड पार्टिकल्स जो हैं वो दांत में ना फंसे रहे। आपने कहा जी मैंने सुबह कर लिया, नाश्ता किया, तो अब क्या जरूरत है, फूड पार्टिकल्स तो फंसे रहेंगे ना आपके, तो वो स्मेल फिर बनना शुरू होती है, बैड ऑर्डर्स जो है वो आती है। इसके बाद रात को जितने भी आप थके टूटे हुए आपने पेस्ट लाजमी करना, क्योंकि टाइम ही कितना लगता है, कौन सा आपने घंटों लगाने हैं, 2-4 मिनट, ये भी मेरे ख्याल से ज्यादा ये आपने ज्यादा बोल दिया। ये तो 30 सेकंड में लोग ऐसे करते हैं, मगर 3 से 5 मिनट जो है वो मेडिकली कहा जाता है कि 3 से 5 मिनट आप अच्छी तरह करें और बिल्कुल 45 डिग्री से जो है वो पीछे तक लेके जाए। वही बात है, लेकिन हम वो 30 सेकंड वाले लोग हैं कि जल्दी 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 ब्रश किया और बस हमने बेड पे जाके सोना नहीं है, मोबाइल देखना है। और उसमें यह है कि मीठा फिर खा लेंगे हम, तो वो जर्म्स और बैक्टीरिया जो है आपके मुंह में तो सुबह आपका स्टमक जो है वो ख़राब होता है और बाज़ दफ़ा खट्टे डकार और इस तरह की चीज़ें जो है बदहज़मी के डकार आते हैं। वो ओरल हाइजीन ना अच्छा होने, यानी ना सिर्फ आपके दांतों के मसाइल, आपको इंटरनली और बहुत सारे इश्यूज, स्टमक के इश्यूज हो जाते हैं जिन लोगों को। मतलब फिर लोग ये भी कहते हैं जी हमारे दांतों से स्मेल आती है। और जिसके पास स्मेल आ रही होती है वो आपके करीब आके बात कर रहा होता है, आप पीछे हो रहे हैं वो और करीब आ रहा होता है कि भाई आपकी इतनी ज़्यादा स्मेल है, आप थोड़ा सा एक्चुअली वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा होता कि वो सामने वाला बंदा पीछे क्यों जा रहा है। ये यकीनन एक बड़ी वो सोचने वाली बात है कि आपकी पर्सनालिटी डैमेज होती है। उसमें ये कि पायोरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो है वो कोई ना कोई चीज़ जो है वो लीकेज होना शुरू हो जाती है दांत में से, ठीक है। और ये आमतौर पे बीमारियां हैं, जिंजिवाइटिस है, ये जो आपके मसूड़े हैं उनकी सोजिश की वजह से हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, अक्सर लोगों का ये भी सुनने में आता है, एक तो मसूड़ों का सूज जाना, उसमें से ब्लड का आना शुरू हो जाना, या वो ठंडा गर्म बहुत लगता है, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये होती है कि आप ये देखें कि बाज़ दफ़ा हमारे दांतों में जो है वो सुराख हो जाते हैं, कैविटीज़ बन जाती हैं। कैविटीज़ जब बनती हैं तो वो फिर वो ठंडा गर्म हमें लगना शुरू हो जाता है, सफाई ना रखने की वजह से। अब आप ये देखें कि एक कपड़े के ऊपर कुछ दाग लग गए हैं तो काफ़ी अर्सा अगर आप उसको रखें तो वो फटना शुरू हो जाता है, वो नरम हो जाता है, फट जाता है, वो आस्ता आस्ता उसको हम हाथ लगाएं तो एकदम ही फट जाता है। तो दांत अल्लाह ताला ने दिए तो बहुत मजबूत हैं, मगर बट हम इसका केयर नहीं करते। आप यकीन करें कि दुनिया का कोई सर्जन नहीं
کہ جو آپ کے دانتوں کو ویسے ہی انٹیکٹ کر سکے جیسے اللہ پاک نے قدرتی اور 32 دانت آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ نے امپلانٹ کرنا ہے تو ایک دانت آپ کو 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کا پڑے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ 30-40 لاکھ روپیہ لے کے آپ دانتوں میں مفت میں پھر رہے ہیں. تو اللہ پاک نے کتنی بڑی دولت سے نوازا ہے آپ کو, مالا مال کیا ہوا ہے بہت زیادہ. تو اس میں یہ کہ اگر آپ بچپن سے اپنے بچوں کو اس کی کیئر بتائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑے ہو کے جو ہے وہ. اچھا یہاں پہ ایک اور بات کر دوں کہ بچوں کی اسکول میں فائٹ ہو جاتی ہے, عموماً مارتے ہیں ایک دوسرے کو, مکہ مار دیا, دانت ٹوٹ گیا. اگر وہ دانت آدھے گھنٹے کے اندر دودھ میں رکھ کے وہی دانت اگر آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو وہ الائیو ہو سکتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ تو بالکل ہمیں نہیں پتا, ہم کہتے ہیں بچے کا دانت ٹوٹ گیا تو اب دوسرا لگوانا پڑے گا. نہیں, اس میں یہ ہے کہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اگر آپ اپنے ڈینٹسٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو دودھ میں رکھ کے اس کو لے جائیں, وہ فوراً انٹیکٹ کر دے گا. تو یہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اس طرح بچوں کی فائٹ ہوتی ہے یا گھر میں گر جاتے ہیں تو دانت فرنٹ کا ٹوٹ جاتا ہے, تو وہ پھر یہ ہے کہ ارلیئر ہی اگر آپ بچوں کو آرٹیفیشل دانتوں کی ضرورت ہے ساری عمر پین. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ بچوں کو خیال رکھیں اور اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ دانت ٹوٹ جاتا ہے بڑے کا یا چھوٹے کا تو آدھے پونے گھنٹے میں آپ اپنا دانت دودھ میں رکھ کے لے جائیں. کیا بات ہے بھائی, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, ہمارے ساتھ شیئر کر دی. اچھا ایک اور چیز, جیسے میں آپ نے کہا دن میں 2 بار ہمیں جو ہے وہ ٹیتھ برش کم از کم 3 بار بھی کر لیں. 3 بار بھی کر, وہ پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, باہر کھانے کے بعد آپ برش کرنا. میں بھی شاید یہ دیکھیں کہ میں اکثر ٹریول کرتا ہوں ادھر اپنا عرب امارات کی طرف, تو وہاں ہر نماز سے پہلے مسواک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جیب میں رکھا ہوا ہے, سب نے جیب میں رکھا, تو وہ سنت بھی ہے اور نماز میں 10 گنا کہتے ہیں فائدہ بھی ہوتا ہے. آپ کی آنکھیں اچھی ہو جاتی ہیں, آپ کی میموری اچھی ہو جاتی ہے, آپ کی آنکھیں جن لوگوں کی ڈم ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ بلر ہو رہی ہیں بیکاز موبائل, تو آپ جو ہے وہ دن میں جب بھی نماز پڑھنے لگیں وضو سے پہلے 2-3 منٹ جو ہے وہ, یہ بھی ایک ایکسرسائز ہے, بہت صفائی کی صفائی ایکسرسائز. اور بہت ساری جو مسواک ہیں وہ اویلیبل ہیں, مگر ہم یہاں ذکر کر لیتے ہیں پیلو کی مسواک. پیلو, اچھا پیلو جو ہے وہ قبرستانوں میں عموماً اگتا ہے, اور وہ جو قبرستان میں مردہ ہوتے ہیں ان کا جو فاسفورس ہے وہ درخت سارا کھینچ لیتا ہے. بڑی ٹیکنیکل بات ہے, تو اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. تو وہ آپ اگر پیلو کی مسواک کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس کے فائدے ہوں گے. پھر ہمارے پنڈی اسلام آباد میں پھلائی بہت زیادہ جگہ جگہ لگی کافی ہے, جن لوگوں کے دانتوں میں موبلٹی ہے, ہلتے ہیں, وہ پھلائی کی مسواک کریں, ان کا دانت ہلنا بند ہو جائے گا. تو یہ مسواک کے زیادہ فائدے ہیں. اب جو سستا کام بھی, کوئی مہنگا بھی نہیں ہے. اب جو ہم لوگ پیسٹ مختلف قسم کے لے کے ہم اسی سوال پہ آنے لگی تھی کہ یہ جو آپ نے تو کہا برشز ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں, ہم صفائی بھی کر رہے ہیں, دانتوں کی صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں, اچھے سے 2-3 بار برش بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ جو اتنی کمپنیز کی یہ جو ٹوتھ پیسٹ نکل آئی ہیں, اب یہ ہمارے دانتوں کے لیے فائدے مند ہے کہ نقصان دے رہی ہیں, یہ بتائیے. ہمیں بہت زیادہ نقصان دے رہے ہیں کیونکہ اس کا جو ٹنڈل ہے وہ ایلومینیم ہوتی ہے. ایلومینیم جو ہے وہ کینسر کاز کرتا ہے, وہ پوائزن ہوتا ہے. جس میں بھی ایلومینیم فوائل ہوتی ہے نا, کہا جاتا ہے نا ایلومینیم فوائل میں آپ کھانا نہ رکھیں, گرم نہ کریں, تو وہ کافی گڑبڑ ہوتے ہیں. تو جو بھی آپ پیسٹ لیں گی وہ ایلومینیم اندر ہوتی ہے اس کے. پھر اس میں جو ہے وہ سوڈیم ڈلا ہوتا ہے. سوڈیم ہم روز کر کے اندر بھی جاتا ہے تو بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, چھوٹے بچوں میں بھی بی پی ہائی ہو رہا ہے. یہ بھی بڑی ٹیکنیکل بات ہے. ہم یہ بات کریں اتنی کم عمر میں بی پی کا مسئلہ, لوگ تو کہتے ہیں ہم تو پیسٹ کر رہے ہیں, مگر پیسٹ کے پیچھے یہ بھی کازز ہیں کہ بچوں کا بھی بی پی ہائی ہو رہا ہے. بعض بچوں کو میں نے دیکھا ہے وہ 3-4 دفعہ وہ پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, کھا بھی جاتے ہیں, تو چھوٹے بچوں کا بھی جو ہے وہ بی پی ہائی ہو رہا ہے. تو سب سے بہتر جن پیسٹ میں فلورائڈ ہے, چاہے وہ 20 روپے کا ہے چاہے وہ 2000 روپے کا ہے, ہمیں وہ استعمال کرنا چاہیے. سوڈیم والا نہ کریں جس میں فلورائڈ ہے. اب وہ سستے سے سستا بھی مل رہا ہے, مہنگا بھی ہو سکتا ہے, اور مہنگا بھی بہت ہے. مہنگے کے اوپر آپ بالکل نہ جائیں. اگر اس کے اوپر فلورائڈ لکھا ہوا ہے تو آپ وہ 20-30-50 روپے کا مل رہا ہے تو آپ لیں, ٹھیک ہے. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ 500 یا 2000 کا آپ نے پرچیز کرنا, آپ ایک دم نہ, نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کنورٹ کر لیں ہم اپنے آپ کو نیچر کے قریب ترین, یعنی کہ مسواک میں لوگ بچت بھی ہو جائے گی. پرانے زمانے میں نمک لے کے وہ مار لیتے تھے, کولا مکس کر کے وہ مار لیتے تھے, اور دانت جو ہے وہ سفید رہتا. ابھی دیکھیں نا ہمارے ابھی جو ہمارے والدین ہیں جن کے حیات ہیں, وہ دیکھیں نا کہ ماشاءاللہ سے ان کے دانت ابھی تک قائم دائم ہے, خوبصورت, اور وہ دیسی چیزیں, مطلب یہ کہ بادام کے چھلکے جو جلا کے کہتے ہیں, ہم تو بڑے بڑے برانڈ کی ٹوتھ برش استعمال وہ کرتے ہیں, ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں, لیکن الٹا نقصان. بادام کے چھلکے جو ہیں وہ اس کو جلا کے اس کا پاؤڈر کر لیں,
وہ آپ کو جو ہے کالا نمک، سوڈیم نہ ڈالیں، کالا نمک اس میں تھوڑا مکس کر لیں تو آپ کے دانت صاف ہو جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ کوئلہ لوگ پیس لیتے تھے، اس سے دانت صاف کر لیتے تھے. مسواک جگہ جگہ پہ درخت لگے ہوئے ہیں، کسی کی بھی مسواک آپ کر لیں. نیم کی مسواک بہت بہترین ہے، وہ آپ کے بیکٹیریاز کو ختم کرتی ہے. اور ایک مسواک کو کوشش کریں کہ آپ 1 سال نہ گزاریں، اس کو ہفتے میں چینج کریں، یہ نہ کہیں کہ بالکل ختم ہو جائے گی تو ہی میں اس کو چینج کروں گا. اس کو کٹ کر دیا کریں اور اس کو باتھ روم میں نہیں رکھ کے آنا. نہ ہم سارے برش باتھ روم میں رکھتے ہیں، انتہائی گندی عادت. چاہے اس کے اوپر کور ہے پھر بھی گندگی ہے. ہم نے باتھ روم بنا ایسے دیا نا کہ وہیں پہ ہم نے ساری چیزیں سٹور کر لی. یہ آج سے لوگوں کو چاہیے جب ہماری بات سن رہے ہیں اپنے جو ہے وہ باہر کوئی جگہ دیں اس کو، گھر کے باہر، کیونکہ وہاں پہ بہت گندگی ہے، بہت بیکٹیریاز ہیں. ایون کہ آپ نے ٹاول نہیں لٹکانا، ایون کہ آپ نے اپنے کپڑے نہیں رکھنا، وہ اس میں بھی گندگی ہے. سب چیزیں آپ باہر، آپ کے باتھ روم میں پڑے ہوئے کپڑے آپ ان کو مت پہننے. یہ چیز واش روم جو ہے وہ خالی ہونا چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے بالکل ایسی چیزیں نہیں رکھنی ہیں. جینٹس کو دیکھیں تو ریزر رکھا ہوتا ہے تو اس سے بھی ان کے شیو کرتے ہیں، ان کے چہرے پہ دانے نکل آتے ہیں، مختلف انفیکشنز آ جاتے ہیں. باہر آپ ایک کوئی بڑا باکس رکھیں جس میں یہ احتیاط سے یہ ساری چیزیں رہیں. تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہے کہ وہیں سے پکڑ کے وہیں کر کے تو وہیں رکھیں. وہ تو آسان ہے نا، سامنے پڑا ہوگا، باتھ روم جائیں گے ساری چیزیں پاس پڑی. چائنا میں مہوش ڈیلی برش لوگ چینج کرتے ہیں، مطلب ایک برش کے بعد ڈسپوزیبل ہے وہ. ہمارے تو وہ بعد میں نالا ڈالنے کے بھی کام آتا ہے، ہم اس کے بڑے کام لیتے ہیں، اس سے صفائیوں ہم اور بہت سارے کام لے رہے تھے. ڈاکٹر صاحب بریک لینی ہے، بریک کے بعد مزید آگے چلتے ہیں. ناظرین بات کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے ریزنز ہیں کہ ہمارے دانتوں کے جو مسائل آئے، تو ڈاکٹر صاحب سے مزید بھی ہم جانتے ہیں، ان سے کچھ اور بھی ہم ٹپس ٹوٹ کے لیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک آپ کی صحت کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں. دیکھیں آپ کی پیاری سی مسکراہٹ ہے، اگر آپ مسکرا رہے ہیں اور سامنے کا آپ کے کوئی دانت ہے نہیں، یا آپ نے نکلی لگوائے ہوئے ہیں، یا آپ کے دانت صاف نہیں ہیں، یا آپ کو دانتوں کا درد رہتا ہے، تو یہ یقیناً بڑی خطرناک بات ہے. آپ کے لیے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. آپ کی پرسنالٹی، جو آپ کی شخصیت ہے، وہ نکھر کے سامنے نہیں آئے گی، تو ہم ایسا بالکل نہیں چاہتے. اس لیے ہم نے آج یہ ٹاپک رکھا، اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ مسئلے مسائل کیوں آتے ہیں دانتوں کے، اور کیسے ان سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور بڑے مزے مزے کے ٹپس اور ٹوٹکے بھی بتا رہے ہیں. تو ہم مزید ان سے ہم جان لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، ایک تو بچوں کو ہم شروع سے عادت نہیں ڈالتے برش کرنے کے، پھر ہم نے انہیں شوگر ڈھیر ساری کھلانی پلانی ہوتی ہے. ابھی ٹین ایجرز کی میں بات کر لوں تو یہ سگریٹ نوشی کرنا، یا ہم دیکھتے ہیں پان، چھالیاں، نسوار، اور ایون اب تو اشتہارات اور اس طرح کے ایڈز بھی چل رہے ہیں نسوار کے، ایک ماڈرن وے میں انٹروڈیوس ہم انفارچونیٹلی کروا رہے ہیں. تو ان چیزوں سے دانتوں کے کون سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ جی بالکل، میں بھی جتنے بھی نشہ جات ہم اپنی خواہش کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، یہ انتہائی ہارمفل ہیں. نہ صرف دانتوں کے لیے بلکہ منہ کے کینسر اس میں عام ہوتا جا رہا ہے. سگریٹ کے پیکٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے، اور گندی سی تصویر بھی بنی ہوتی ہے، لوگ ڈرتے نہیں، کتنی خوفناک تصویر اس پہ بنی، لیکن لوگ باز نہیں آتے ہیں، اور بچوں کو کہتے ہیں جاؤ سگریٹ لے آؤ. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ جتنے نشہ جات ہیں، سگریٹ ہے، شیشہ ہے، جو بھی ہم چرس وغیرہ جو لوگ کسی بھی ڈرگ کی بات کر لیں، کسی بھی ڈرگ کی بات کر لیں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے دانتوں میں جو ہے وہ پلیک جم جاتا ہے. اور ہم لوگ جو ہے اس کو صفائی کرانے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ہم اس کو بہت لینیٹ رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. ابھی کبھی ہم کھانا کھا رہے ہوں نا، تو بیچ میں ایک پتھر آ جاتا ہے کئی دفعہ، وہ بیسیکلی جو ہے وہ آپ کا اندر پلیک جمع ہوتا ہے، وہ ٹوٹتا ہے. جیسے وہ کھانے میں پتھر نہیں ہوتا، دانت سے نکلتا ہے، وہ آپ کے دانت سے پتھر نکلتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کھانے میں پتھر آ گیا. ہمیں جو ہے سال میں ایک مرتبہ اسکیلنگ کرانی بہت ضروری ہے. اب پان، سگریٹ جو بھی یوز کرتے ہیں، ان کے دانتوں میں سٹین آ جاتے ہیں بہت زیادہ. جب وہ ہنستے ہیں تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. تو بھائی آپ نہ پیو، نہ پان کھاؤ. تو آپ کی اتنی پیاری مسکراہٹ آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے کام نہ کریں. تو اس میں یہ ہے کہ جب سٹین آ جاتے ہیں تو پھر آپ کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو لوگ دن میں 10-15 پان کھا جاتے ہیں تو وہ کتھا چونا جو ہے وہ کیا حال کرتا ہے. آہستہ آہستہ جو ہے منہ کا کینسر، خاص کر یہ کراچی والوں کو دیکھیں، منہ کا کینسر. اور نسوار ہمارے KPK میں تو بہت کلو کے حساب سے بکری ہوتی ہے. تو اس کو جو ہے وہ تو ایکٹیو ہونے کے لیے انفارچونیٹلی اس کا استعمال کرتے ہیں. نہیں، اس میں ایون ڈرائیور حضرات، ان کو تو میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ، مگر جتنے نشہ جات ہیں یہ ساری پوری ہماری باڈی کے لیے ہارمفل ہیں.
اور خاص طور پہ دانتوں اور زبان کے لیے تو بہت ہی ہارمفل ہے. زبان کا کینسر, منہ کا کینسر عام ہو گیا. تو ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ اجتناب برتنی چاہیے کیونکہ یہ خطرناک ہیں. آپ کو دیکھ کے بچے بھی بعض دفعہ انہی چیزوں میں چلے جاتے ہیں. والد صاحب سگریٹ پی کے گئے, جو بچا دی وہ بچہ لگا رہا ہوتا ہے, کئی دفعہ وہ جل جاتا ہے. تو ہمیشہ چھوٹے بچوں کے آگے سامنے سگریٹ نہ پئیں. اگر آپ کو عادت ہے گندی تو آپ باہر جا کے سائڈ پہ جائیں, کوشش کریں آج سے ہی چھوڑیں. جو لوگ کہتے ہیں کل چھوڑیں گے, کل نہیں آتی. آج ابھی اسی وقت رائٹ ناؤ, کل کبھی نہیں آنی. کل کس نے دیکھا ہے, کل کس نے دیکھا ہے. تو اپنے آپ کو ول پاور کے ساتھ اگر آپ کام کر سکے تو لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے, یہ تو چھوٹی سی چیز ہے. ڈاکٹر صاحب میں اسلام آباد میں ایک فیسٹیول چل رہا تھا, اس میں تھی اور ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہمارے نوجوانوں کی تھی جس میں بچے اور بچیاں دونوں شامل تھے. فیملی بہت لمیٹڈ مجھے دیکھنے کو ملی, بٹ ینگسٹرز ہمارے اس میں مجھے بہت دیکھنے کو ملے. اور اس میں جو مجھے دکھ والی بات لگی, جو ایک لمحہ فکر جس میں لگا, وہ تھا کہ ہمارے میجورٹی جو ٹین ایجر بچے, یہ ینگسٹرز تھے, بچیاں اور بچے دونوں کی میں بات کر رہی ہوں, وہ سگریٹ نوشی کر رہے تھے. اور مجھے یہ دیکھ کے لٹرلی مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہم جس یوتھ کو ہم اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں, پرموٹ کر رہے ہیں, جن سے ہم امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں, وہ ہماری یوتھ یہاں تو ہم سگریٹ نوشی کو دانتوں کے مسائل کے ساتھ لے رہے ہیں, بلکہ ان کا پورا کیریئر تباہ کر رہے ہیں. ایسے ہی اب ای سگریٹ جو ہے وہ فیشن بن گیا. وہ کہتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی نیکوٹین ہے. 0.5 اگر میں کہتا ہوں بہت کم ہے, تو وہ بھی آپ کو نقصان کر رہی ہے. ایک سگریٹ میں 3000 کیمیکل ہے. اور جو ایکٹیو سموکر ہے وہ 3 لاکھ سالانہ فوت ہوتے ہیں, جو پیسیو ہے سونگنے والے وہ 4 لاکھ فوت ہو رہے ہیں. تو آپ یہ خود دیکھ لیں کتنا بڑا الارمنگ سچویشن ہے. آپ گھر میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے, سب سونگ رہے ہوتے, اس میں نامعلوم بچے بھی لیتے. نہیں, ہم تو سگریٹ نوشی نہیں کرتے, وہ جن ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں آپ دھوئیں سے انہیل کر رہے ہیں. میرے تو میں خاص طور پہ کہیں میں ٹریول کر رہا ہوں نا, کوئی سگریٹ لگا لے, میری تو لڑائی ہو جاتی کیونکہ میرے تو دماغ میں درد شروع ہو جاتا ہے, چکر شروع ہو جاتے ہیں ٹبیکم سے نا. تو میں تو پینے نہیں دیتا, یا میں خود اس گاڑی سے. اگر آپ کسی کو بولے نا معذرت کے ساتھ, یا ہمارے ویور سن رہے ہیں, اگر آپ کہیں ان کو بولیں کہ پلیز آپ یہاں پہ سگریٹ نہ پئیں, یا مجھے تھوڑا سا ایشو ہے, بہت زیادہ برا مناتے ہیں. حالانکہ گورنمنٹ نے 1000 روپے جرمانہ کیا اگر آپ پبلک پلیس پہ جو ہے وہ پئیں گے, مگر اس کو جو ہے وہ لا امپلیمنٹ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے سرے عام جو ہے وہ سگریٹ نوشی کی جاتی ہے. آپ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں, کیوں نہیں پیتے بتائیں نا مجھے. اب ایئرپورٹ کے اوپر انہوں نے ایک روم بنایا ہوا ہے, وہاں پہ وہ دھواں ہی دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے, جلدی جلدی. یہاں ہمارے گنے چنے کچھ کیفیز ایسے ہیں جنہوں نے وہ اسموکنگ ایریا رکھا ہوا ہے سائڈ پہ, ادروائز تو جہاں بیٹھے ہیں, جدھر کھا رہے ہیں, جدھر جا رہے ہیں, مارکیٹس, وہ ہر جگہ پہ آپ کی ایٹماسفیئر ساری خراب ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے بچے چھوٹے آ رہے ہیں, 32 دانت بھی ان کے جو میں پورے نہیں آ رہے, اوپر نیچے ہیں. اچھا ان کا سیکوینس بھی صحیح نہیں ہے, سیکوینس نہیں نا, دانت ٹیڑے میڑے ہیں نا دانت. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو عادت ہی نہیں ہے ہارڈ چیزوں کی. ہم چھوٹے تھے, ہم گنا چھیل کے کھاتے تھے, ٹھیک ہے, ہم اخروٹ توڑتے تھے, ہم بادام توڑتے تھے. اب بچے کو دے دے, اس کا دانت ٹوٹ جائے گا, بادام نہیں ٹوٹے گا. تو کیونکہ سافٹ ڈائٹ ہماری زندگیوں میں زیادہ آ گیا, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, کولا ڈرنکس, یہ کیلشیم نکال دیتا ہے نا. تو آپ کے بچوں میں کیلشیم ہوتی نہیں ہے, دانت کمزور ہو جاتے ہیں, ارلیئر ہی دانت پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ دودھ کے دانت ہیں, ابھی کیئر کی ضرورت نہیں, مگر آپ دودھ کے دانتوں کی بھی کیئر کریں اور بچوں کو بتائیں کہ یہ کتنا ہارمفل ہے. ارلیئر ڈیز میں اگر آپ اس کا کیور نہیں کہیں گے تو دانتوں کے ڈاکٹر جو ہیں وہ علیحدہ ہوتے ہیں, بچوں کے اسپیشلسٹ, آپ ان کے پاس لے کے جائیں اور ان کو وزٹ کیا کریں سال میں 1 مرتبہ. ہم تو دانتوں کے ڈاکٹر کو وزٹ نہیں جاتے ہی نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب, جب تک کوئی شدید والا پین نہ ہو جائے, جو برداشت سے باہر ہو گیا تب تک ہم نہیں جائیں گے. میں وش UK میں دانتوں کا علاج بہت مہنگا ہے. میں جون جولائی میں وہاں پہ تھا, تو آپ یقین کریں کہ میں نے وزٹ کیے, دوست تھے 2-3, تو اتنا کاسٹلی, میں تو دیکھ کے حیران رہ گیا. دانتوں کا علاج اتنا مہنگا, تو ہمارے یہاں تو لوگ جاتے ہی نہیں ڈاکٹر کے پاس. وہاں سے لوگ یہاں دانتوں کا علاج کروانے آتے ہیں پاکستان میں, پھر بھی چیپ ہے, ٹھیک ہے. آپ نے گندگی والی جگہوں پہ نہیں جانا جہاں کریکس بیٹھے ہوئے ہیں, گلی محلے میں تو کریکس بیٹھے ہوئے, تو وہ الٹا آپ کو بیماری دے دیں گے. اگر آپ کے دانتوں میں جو ہے وہ آپ نے روٹ کنال کرانی ہے تو اس کی 2 سے 3 سیٹنگ ہوتی ہے, آپ کے 2-3 ہفتے لگ جاتے ہیں. آپ پہلے ہیپاٹائٹس B-C کا ٹیسٹ کروا لیں, اس کے بعد جب آپ کا دانت کا ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کا کلیئر کر دے, 1 مہینے بعد پھر آپ B-C کروائیں, دوبارہ 1 مہینے بعد, فوراً نہیں کروانا, ٹھیک ہے.
تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو یہاں سے BC کا وائرس ملا یا پہلے تھا. تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کو پہلے سے ہے تو اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں تاکہ وہ ڈسپوزیبل چیزیں آپ کے ساتھ تاکہ وہ کسی اور میں ٹرانسفر نہ ہو جائے. اس میں یہ ہے کہ آٹو کلیو ضرور دیکھ لیں جس بھی آپ کلینک میں جائیں. آٹو کلیو میں جو ہے وہ 100 سے ابو ڈگری سینٹی گریڈ میں وہ جرمز والے جو آپ کے اوزار ہوتے ہیں وہ گرم کیے جاتے ہیں تاکہ وہ سارے کل ہو جائے. ورنہ اگر آپ تھوڑے سے شکی مزاج ہوتے ہیں نا لوگ کہ ہمیں یہ نہ ہو جائے تو آپ ڈسپوزیبل کٹ لے لیں ڈاکٹر صاحب سے, وہ اپنے ساتھ لے جائیں. ٹھیک ہے, اس کو جب آپ لے کے آئیں ڈاکٹر صاحب پھر اس کو آٹو کلیو میں رکھیں گے, وہ آپ کے کام آئے گی. ڈسپوزیبل کٹ جو ہے 500-600-700 روپے کی, اگر آپ پھینک بھی دیں تو آ کے پھر نہیں لے لیں. تو اپنے دانتوں سے بہتر اپنی وہ حفاظت یا اپنی صحت سے آگے تو کچھ نہیں ہے نا ڈاکٹر, کچھ بھی نہیں ہے. یہ 500,000 کیا چیز. اور اس میں یہ ہے کہ اب بچوں کے دانت جو ہے وہ نرم چیزوں کی وجہ سے ٹیڑے میڑے آ رہے ہیں. اب وہ بچے ہنستے ہیں تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. اچھا, میں نے اب کی جنریشن یہ چیز واقعی دیکھی ہے کہ ہمارے دانت نا مطلب ایک سیکوینس میں ہے, اسٹرانگ ہے, لیکن اب کے بچوں کے سیکوینس میں نہیں ہے, اسٹرانگ نہیں, اوپر نیچے آ رہے نا, کیونکہ وہ جبڑا اتنا بڑا نہیں ہے, اس میں دانت کیسے سمائے کیسے. اور ابھی دودھ کے دانت نہیں ٹوٹتے تو وہ پرماننٹ بھی آ جاتے ہیں. دودھ کے دانت کئی لوگوں کے 20-20 سال میں نہیں ٹوٹ رہے, ایسے ہی ہے تو وہ پھر اوپر آ جاتے ہیں. تو اس میں بریسز کا استعمال اپنے بچوں کو کروائیں. جب 12 سال کے آپ کے بچے ہو جائیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. کتنی عمر کا بچہ جو ایٹ دا اینڈ کہ اس ایج میں پہنچنے تک وہ بریسز 12 سال کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس. اور حد کتنی ہے آخری کہ اس سے پہلے تو کبھی بھی 70 تک اچھا ہو سکتے ہیں, کیونکہ میرے کچھ جاننے والی ہو ہیں سکتے ہیں, وہ انہوں نے بلکہ یہ چیز مجھ سے پوچھی بھی تھی کہ آپ کے پاس ڈاکٹرز آتے ہیں تو آپ ضرور بتائیے گا. وہ ہو سکتے ہیں. آج کل Now she is 25. اچھا, انویزیبل بریکٹس بھی آ گئی ہیں جو کہ نظر نہیں آتی. جتنے اداکار ہیں ٹیلی ویژن کے تو وہ انویزیبل لگا لیتے ہیں, کیونکہ دانت کسی کے اوپر ہوتے ہیں نا تو وہ بھی ہنستے ہوئے ہاتھ رکھ لیتے ہیں. اور جب تک اب وہ منہ بند رکھے کہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں, اب ان دانتوں کی وجہ سے جیسے وہ بولتے ہیں تو وہ بیچاروں کی ساری پرسنالٹی ختم. انویزیبل بریکٹس جو ہے وہ آپ گھر میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو دے دیتے ہیں. تو وہ پہلے تو تاریں لگتی تھی نا, تاروں میں آپ کو ہر 15 دن بعد وزٹ کرنا پڑتا ہے, وہ صفائی کرانی ہے, ٹائٹ بھی کروانی, صفائی بھی. وہ 1 سے 1.5 سال 2 سال کا علاج ہوتا ہے. اور اب آپ کے دانت جو ہے نا پیچھے چلے جاتے ہیں. 1-1.5 سال یا 2 سال وہ آپ کو لگانی پڑتی ہیں بریسز نا, تو وہ پھر جی ٹائم کیونکہ پیچھے چلا جاتا ہے نا, تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ پیچھے چلے جاتی ہیں. اور آپ اگر مسلسل ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ جلدی بھی ٹھیک ہو جائے. کیئر لیس ہوتے ہیں نا لوگ, تو وہ نہیں کرتے, اپنی صفائی بھی نہیں کرتے. ڈاکٹر کے پاس بھی جانا کیونکہ بہت مہنگا ہے. ہم کہتے ہیں جو گلی محلے میں دکان کھلی اسی کے پاس وہیں پہ چلے جائیں, پیسے بچائیں. پیسے بچانے کے چکروں میں کوئی اور بیماری لے کر آ جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ اب ہمارے اگر آپ نے نام سنا ہو راجہ بازار میں FIA کے دفتر کے ساتھ زمین پہ دانتوں والے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دفعہ میں وہاں سے گزر رہا, میں کھڑا ہو گیا, 5-10 لوگ بیٹھے ہوئے دانتوں والے کے شوز بیچنے والے, وہ دانت بھی اس نے بریف کیس میں لگائے ہوئے, سونا چاندی. کہتا ہے سونے کے. میں کہ بھائی سونا تو نہیں ہو سکتا, تم نے گولڈ کیا ہوا. میں تھوڑا انٹرویو میں نہیں بتایا کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں کھڑا ہوں, تو میں کھڑا ہو کے کسٹمر بن کے جاننے کی کوشش نہیں. اس نے کیا کیا کہ بندے کا دانت نکالا اور وہ خون کافی نکلا, اس کے اوزار بھر گیا خون سے. اس نے عام پانی کی بوتل رکھی تھی, اسے پانی پھینکا, اوزار ادھر رکھ دیا. ٹھیک ہے, اس کو کوئی دوائی لگائی تو خون خیر بند ہو گیا, ان کے پاس کوئی چیز ہوگی. تو تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ ہے, اسی اوزار سے وہ اس کے دانت مجھ سے نہیں رہا گا. میں نے کہا بھائی تم ڈاکٹر ہو؟ نہیں جی ساڑا پیو دادا ہے کام کردہ سی, اسی بھی یہی وراثتی ہمیں یہ جدی پشتی کام ملا ہوا ہے. اور وہ وہاں پہ سڑک پہ بیٹھ کے, تو ساتھ ہی FIA کا دفتر ہے. میں کہتا ہوں اس کو پکڑ کے لے جائیں یار, ان کو بھگائیں. لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے بھائی, سراسر کھیل رہا ہے. اور یہ ڈائریکٹ انفیکشن دماغ کو جا سکتا ہے. دماغ آپ کے دل کے ساتھ ہے, آپ کے 32 دانتوں کا کنیکشن آپ کے دل کے ساتھ ہے. اب کبھی ہارٹ پین ہوتا ہے تو آپ کے دانت میں جو ہے وہ کیویٹی ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کو پین ہوتی ہے, آپ کے دل میں بھی درد ہوتی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں دل کا پین ہے. آپ دیکھیں اپنا دانت اگر ٹھنڈا گرم لگ رہا ہے بہت زیادہ تو اس کو چیک اپ کرائیں, آپ کا دل کا درد ٹھیک ہو جائے گا. یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ دانت ہمارے دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. نہیں پتا, ہمارے کنیکٹڈ ہیں 32 کے 32 دانت. اب یہ تبھی پتا ہوگا نا ڈاکٹر صاحب, جیسے اب ہم اگر کوئی برانڈ نیا لانچ ہوتا ہے یا کوئی نئی چیز, یا ایون جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں, موبائل فون کی بات کریں, اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو ہم بڑا سرچ کرتے ہیں, بڑا پڑھتے ہیں, اس کے بعد جا کے ہم کہیں وہ چیز پرچیز کرتے ہیں. لیکن دانتوں کے بارے میں یا اس کی کیئر کے بارے میں, یا یہ ہماری منہ میں ہیں تو یہ کہاں کا ان کا کنیکشن باڈی کے ساتھ ہے, ہم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ جیسے ہم نے بات کی, یہ ٹوتھ پیسٹ کی بات کی کہ بہت سارے برانڈز مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں, جو بھی سامنے دکھتا ہے یا جس کے بھی ایڈ زیادہ چل رہے ہوتے ہیں ہاں وہ پرچیز کر لیتے ہیں. اسی طرح برشز بھی ہیں,
کہ جو ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ بڑا برانڈ چل رہا ہے, ہم اس کے برشز پرچیز کر لیتے ہیں. آیا ہمارا جو یہ برش ہے, ٹیتھ برش, یہ کیسا ہونا چاہیے؟ سافٹ ہونا چاہیے یا ہارڈ ہونا چاہیے, کس طرح؟ دیکھیے اپنے دانتوں کے حساب سے آپ کا ڈاکٹر جو ہے چیک کر کے آپ کو بتا سکتا ہے, اس کے پاس تو ہم نے جانا نہیں, وہ تو ہم جانتے نہیں. تو کوشش کریں سافٹ والا لے لیں. اگر ہارڈ لیں گے تو بلڈ ہو سکتا ہے نا, جب زور سے ماریں گے تو ہارڈ وہ آپ کے دانتوں کو صاف نہیں کرے گا, نقصان دے گا, گمز آپ کے ریپچر کر دے گا, گمز پھاڑ دے گا, تو بلیڈنگ شروع ہو جائے گی. اور پھر بہت سارے آپ نے میں بھی دیکھا ہوگا مارکیٹ میں جو ہے ٹیڑھے میڑھے سے برش آئے ہوئے ہیں, بڑے خوبصورت لگتے ہیں, مہنگے بھی بہت ہیں. آپ نے وہ کبھی بھی نہیں لینے, اسٹریٹ برش لیں, سیدھا, ٹھیک ہے جی. اور اپنے دانتوں کو جو ہے اینڈ تک آپ نے صاف کرنا ہے, اور 3 سے 5 منٹ لگانے ہیں دانتوں. آپ تو 30 سیکنڈ بھی نہیں لگاتے. نہیں نا, جلدی جلدی, وہی بات کی. بعض لوگ تو انگلیوں پہ پیسٹ لگا کے اسی سے صاف کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو صاف نہیں ہوتا, تو وہ آپ لوگ نہ کریں. آپ کی اجازت سے میں ایک بہت مہنگا جو ہے ماؤتھ واش بتاؤں گا. بہت مہنگا؟ بہت مہنگا, مگر وہ بنے گا 50 روپے میں. بازار سے لیں گے تو بہت مہنگا ہے. پھر تو بتائیے ڈاکٹر صاحب, پھر تو بتائیے. ماؤتھ واش بہت ضروری ہے. 20 روپے کی پھٹکڑی لینی ہے آپ نے, وائٹ والی, ٹھیک ہے, اور 20 روپے کا نمک لے لیں. اس کا پاؤڈر کر لیں, پھٹکڑی کا پاؤڈر کر کے شیشے کے جار میں رکھیں. اور نمک جو سوڈیم ہے عام, پنک سالٹ, آیوڈین والا نہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ چکی سے لے لیں, پیسا ہوا مل جاتا ہے. 20 روپے کا لیں گے, 6 مہینے نہیں ختم ہوگا. رات کو نیم گرم پانی میں 1 چٹکی پھٹکڑی اور 1 چٹکی نمک, ٹھیک ہے, پیسٹ کرنے کے بعد اس کے جو ہے آپ غرارے کر لیں کلی کر کے نا, تو آپ نے آدھا گھنٹہ پھر پانی نہیں پینا. اور جتنے 2-3 ہزار روپے کے ماؤتھ واش ہیں ان میں یہی چیزیں شامل ہیں, اور کیمیکل شامل ہے اس میں. آپ کے گھر میں یہ ہر بچہ کرے گا, اور A1 ماؤتھ واش, اور دنیا کا یہ مہنگا ترین ماؤتھ واش. یہ واقعی تو واقعی مہنگا ترین ماؤتھ واش ہے جو ہم ابھی مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں. بندہ کہتا ہے میں پرچیز کروں کہ نہ کروں. پھٹکڑی کا یہ کمال ہے کہ یہ سکویز کر دیتی ہے چیزوں کو. آپ کا گم بلیڈنگ ہو رہی ہے, اسی ٹائم بلیڈنگ رک جائے گی. بچے بہت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ پرانے وقتوں میں جب وہ باربر شیو کرتا تھا, کٹ لگتا تو پھٹکڑی لگا دیتا, تو یہی اس کا کمال ہے کہ یہ جو سویلنگ آ جاتی ہے ہمارے گمز میں, بلیڈنگ آ جاتی ہے, اس کو یہ اپنی جگہ پہ لے جاتا ہے. تو 20 روپے کی پھٹکڑی, وہ بھی 3 مہینے نہیں ختم ہوتی. تو یہ 50-30 روپے کا نسخہ ہے, اس کو آپ لوگ جو ہے یہ زیادہ جو ہے وہ یوز کریں. ہر گھر میں یہ ہونا چاہیے. ماؤتھ واش آپ اتنے بڑے بڑے لے کے آتے, اتنے مہنگے, بچے ضائع بھی کر دیتے ہیں. تو 1 چٹکی سے زیادہ نہیں ڈالیں گے آپ اس میں. اچھا, 1 چٹکی, ہاں, زیادہ نہیں. پھٹکڑی بھی 1 چٹکی, اور کوانٹٹی کا خیال رکھنا. ہاں, کوانٹٹی کا. اور خود بچوں کو خود بنا کے دیں. نیم گرم پانی اتنا ہو جتنا آپ کا منہ سہار سکے, ٹھیک ہے, گرم تیز نہ ہو. جی بالکل. تو اینڈ آف ٹھنڈا بھی نہ اور بہت گرم نہ ہو. اینڈ آف ٹائم جب آپ سونے کے ٹائم ہو اس کو کریں, اس کے بعد آدھا گھنٹہ کم از کم پانی اور کوئی چیز نہ نہیں کھائیں. ٹھیک ہو گیا, ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا یہ نسخہ بتا دیا ہمیں کہ بھائی اتنے مہنگے مہنگے ہم ماؤتھ واش لیتے ہیں, جو کہ بعض دفعہ ہم سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں بجٹ آؤٹ ہو رہا ہے, کیا کریں, لیکن صاف صفائی کا خیال بھی رکھنا ہے. تو یہ انہوں نے بڑا اچھا ہمیں ایک ٹوٹکا بتا دیا ہے. مزید ہم دانتوں کے حوالے سے ان کی صفائی کو لے کے, ان کے مسائل کو لے کے ان سے کچھ ٹپس لیتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں آپ کے دانتوں کی صفائی کے حوالے سے, ان کے مسائل کے حوالے سے. ایشو کہاں پہ آ رہا ہے, وجہ کیا ہے کہ آج کل ہمیں دانتوں کے مسائل بہت دیکھنے کو مل رہے ہیں. اسی پہ بات کریں. ڈاکٹر صاحب سے ہم جان رہے ہیں, ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جو ہمیں کچھ سستے قسم, بلکہ مہنگے میں کہوں گی, ہمیں ٹپس اور ٹوٹکے بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے دانتوں کی صفائی کیسے کر سکتے ہیں. آپ مہنگی کیمیکل والی چیزوں سے بچ کے آپ آرگینک چیزوں کی طرف آ کے کیسے اپنی دانتوں کی صفائی کو یقینی بنا سکتے ہیں, یہی ہم ان سے جان رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب مزید آگے بڑھتے ہیں. ہم نے دیکھا لوگوں کی یہ داڑھ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ, یا اس کو وہ اگر نہیں رکتی میڈیسن سے, پہلے تو وہ خود میم حکیم والے کام کر رہے ہوتے ہیں, خود ہی کوئی نہ کوئی پیناڈول, کوئی پین کلر کھا رہے ہوتے ہیں. جب بات حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ داڑھ نکلوا دیتے ہیں. تو یہ داڑھ میں درد کی کیا وجہ ہے, وہی کیوٹی یا کچھ اور؟ اس کیوٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ سالوں سال جو ہے ہماری دادیاں اماں جو ہے نا, لونگ کا آئل, لونگ کا استعمال دانتوں کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے. اگر آپ کو ہمیشہ کان کا اور دانت کا درد رات کو ہی ہوتا ہے موسٹلی, یس موسٹلی, تو بندہ چیخرے مار رہا ہوتا ہے اس ٹائم, نہ کہیں ہاسپٹل ڈینٹسٹ بھی اویلیبل نہیں ہوتے, تو آپ فوری طور پہ ایک لونگ لے کے اس کو دبا لیں. اگر آپ کے پاس گھر میں لونگ کا آئل ویسے سب کو رکھنا چاہیے, کیونکہ ڈاکٹروں کے پاس بھی وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ کی وہ آر ٹی سی کر دیتے ہیں, روٹ کنال کر دیتے ہیں, تو اس کا پھر وہ لگا کے تو وہ رکھتے بھی ہیں اس میں, وہ پین کو سبسائڈ کرتا ہے.
تو آپ کے سن بھی کر دیتا ہے تھوڑا سا. لونگ میں یہ پراپرٹیز ہیں. تو آپ جو ہے گھر میں لونگ رکھیں, اور لونگ کا آئل سستا سا مل جاتا ہے, وہ اتنا سا رکھ لیں, کافی عرصے کے لیے ہوتا ہے وہ. روئی میں رکھا اور بچے کو کہا کہ دانت سے دبا لے اگر رات کے ٹائم ہوتا ہے. دن کو آپ نے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہی کرنا ہے, گھر میں بالکل ٹوٹکے نہ کریں. میں نے وہ چیزیں بتائی ہیں جو کہ جنرلی آپ کر سکتے ہیں, جو آپ کو فائدہ دیں گی, ٹھیک ہے. اور یہ ساری نیچر کے قریب ترین چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. نمک بھی نیچر ہے, پھٹکڑی بھی نیچر ہے, ٹھیک ہے, مسواک بھی نیچر ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ آپ کو نقصان نہیں دیتی. اور جو لوگ مطلب بہت زیادہ گوشت خور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ گوشت کھانے کے بعد وہ تنکے لے کے مار رہے ہوتے ہیں, ٹوتھ پک جسے ہم کہتے ہیں, وہ انتہائی خطرناک ہے. وہ سپیس بناتے ہیں آپ کے دانتوں میں, ٹھیک ہے جی, پورا پورا وہ اندر مار دیتے ہیں. نہیں ہے, یہ سراسر خطرہ ہے بھائی. اور تھوڑی دیر بعد خون بھی بعض لوگوں کا نکل آتا ہے, کیونکہ وہ ٹوتھ پک آگے سے کافی باریک ہوتی ہے, نوکیلی. آپ جو ہے وہ دھاگے کا فلاکس جو ملتا ہے اس سے آپ صاف کریں, وہ دیٹ از بیسٹ. تو مگر یہ سستے کام نہ کریں. ہاں, ٹوتھ پک اور کوئی چابی ہم نے پکڑی ہوتی ہے وہ کان میں مار لیتے ہیں, تو بھائی وہ گندگی ہے, وہ بہت چابی کتنی گندی ہے, اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا جرم لگے ہوئے کہ کہاں کہاں رکھی ہوئی ہے. اچھا, کان میں مار کے بعد وہی ویکس آپ ہاتھ سے صاف کر کے چابی پھر پکڑ لیتے ہیں. وہ مطلب اس بندے کے پاس میرا تو بیٹھنا ہی محال ہو جاتا ہے جو اس طرح کی. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی سی ہائیجین کا خیال کریں. اب جو آپ کو تنکا ملتا ہے آپ منہ میں مار لیتے ہیں, تو ایسا نہ کریں. جو تھریڈ ہوتا ہے گھر میں جو دھاگا ہے اس سے بھی آپ صاف کر سکتے ہیں, وہ دیٹ از بیسٹ. اور یہ کہ بازار سے بھی مل جاتا ہے, تو وہ آپ لے لیں. اور ڈینٹل فلاکس مل جاتے ہیں جس میں دھاگا لگا ہوتا ہے, اس سے آپ کر لیں. تھوڑے سے کاسٹلی ہیں, مگر وہ جیب میں نہیں رکھنا. وہ آپ ایک ہفتہ چلاتے ہیں, اس کو پھینک دیں. ایک دفعہ یوز کرنے کے بعد پھینک دیں. وہ تو جیبوں میں رکھ لیتے ہیں لوگ, کرنے کے بعد اس کو جیب میں رکھ لیتے ہیں. جیسے فیس ماسک ہفتہ چلا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ 2 گھنٹے بعد چینج کرنا چاہیے. جیسے ہمیں تو لگتا ہے ہم نے خرید لیا ہوا ہے, اب یہ صاف ہے, ابھی تو گندا ہوا نہیں ہے. اسموگ میں لوگوں کو یہ بڑا ضروری ہے, کالا چشمہ, اور یہ بار بار چینج کریں. تو آپ کوشش کریں بار بار چینج کریں تاکہ آپ کی جو ہے وہ بریتھنگ صحیح ہو. اچھا, ایون ہم نے ایسا بھی دیکھا ہوگا, بلکہ آپ بھی دیکھو, خاص کر ہم خواتین کی میں بات کروں, یا پھر وہ لوگ جو بائک چلاتے ہیں ان کی بات کروں, انہوں نے وہ جو تھوڑا ایک تو نارمل ماسک چلے ہوئے نا 10-20 روپے کا ملتا ہے, کپڑے کا وہ ہارڈ سا ماسک ملتا ہے, وہ خرید لیتے ہیں کہ یہ لمبا عرصہ چلے گا, روز ہمیں خریدنا نہیں پڑے گا. وہ غلط ہے, بہت غلط ہے. اس کو دھو کے پہن رہے ہوتے ہیں. ہاں, یس, واش کر کے. اور بعض لیڈیز کو تو میں نے دیکھا ہے جس رنگ کے کپڑے اسی رنگ کے یہ بھی بنا دیں, ماسک لگائے ہوئے ہوتے ہیں. ہر چیز میچنگ چاہیے, میچنگ چل رہی, جوتی میچنگ چل رہی. تو یہ خیال کریں کہ یہ آپ نے اپنی صحت کو بچانا ہے, میچنگ نہ کریں. کیونکہ جب وبائیں پھیلتی ہیں تو بہت ساری خدا نہ خاصا ڈیتھ ہو جاتی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ اچھا, یہ چیزیں اگر ہم بات کریں نا تو یہ ہیں چھوٹے چھوٹے کام, جی, لیکن ان کے اگر تو ہم نے صاف صفائی یا ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو ہم نے بر وقت کر لیا, احتیاط کر لی, تو ہماری صحت متاثر نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم نے لاپرواہی کر دی تو اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ آپ کو قبر تک لے جائیں گے. ایسے ہی اب سردیاں جیسے چل رہی ہیں, لوگوں نے رات کو جو ہے وہ گچک بھی کھانی ہے, نٹس کا بھی استعمال کرنا ہے, اس کے پارٹیکلز بہت پھنس جاتے ہیں دانتوں میں, ٹھیک ہے. جب آپ اچھی طرح سیر ہو جائیں, کھا پی لیں, آپ مطمئن ہو گئے کہ اب میں نے کچھ نہیں کھانا. ہاں, اور پھر کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ پیسٹ کرنے کے بعد میٹھا پھر کھا لیتے ہیں. کریونگ ہو رہی ہوتی ہے بعض دفعہ. میٹھا جو ہے وہ رات کو بہت سارے بیکٹیریا اور جرمز پیدا کرتا ہے آپ کے منہ میں نا, پوائزن پیدا ہو جاتا ہے, اور اس کا سلائیوا پھر اچھا نہیں ہوتا. تو رات اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے اپنی بات یاد آ گئی, ایک دفعہ میرے ساتھ انفارچونیٹلی میں نے اپنے ساتھ ہی یہ زیادتی کر لی کہ وہی بات, رات کو کریونگ ہو رہی ہوتی ہے, تو میں انگور کھا لیے. میں نے کہا بھی تھوڑی دیر میں برش کرتی ہوں, لیکن وہ شاید آپ پتہ نہیں میں بھول گئی, سستی یا وہ کچھ بھی ہوا, تو میں برش کرنا بھول گئی. تو صبح اٹھی میرا گلا خراب ہو گیا, مطلب منہ میرا ایسا لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کچھ چھالے سے بن گئے, اور گلا میرا جو ہے وہ بڑا شدید قسم کا خراب ہوا تھا. ایسے ہی وہ یہ کہ جب آپ کوئی چیز کھا لیتے ہیں نا تو منہ میں جگہ جگہ وہ جم جاتی ہے. یس, اور انگور تو ہوتے بھی اتنے میٹھے ہیں. ہاں, میٹھے ہوتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ 3 سے 5 منٹ جب آپ اچھی طرح برشنگ, پچھلے دانتوں تک ہم نہیں لے کے جاتے, ہم جلدی سے فرنٹ سے نہیں کرنا, آپ نے اینڈ تک آپ لے کے جانا جو ہے وہ آپ کے جانا چاہیے, کیونکہ فوڈ پارٹیکل تو سب جگہ پھنس گئے, تو وہ آپ کو تکلیف, وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ میں نے صرف سامنے رہنا ہے. ایک ہم وزڈم ٹیتھ کی بات کر لیتے ہیں, عقل داڑھ. ہاں, عقل دار وہ لوگوں کی بڑی دیر بعد جا کے نکلتی ہے. اچھا, وہ ویسے ہوتی ہے تو 20 کے بعد نکل جانی چاہیے, کیونکہ وزڈم آ جاتا ہے, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ 40 کے بعد بھی نکل جاتی ہے, وہ بڑی پین فل ہوتی ہے. تو اس کا کوئی رول نہیں ابھی تک سمجھ آیا. اگر وہ نکل رہی ہے تو آپ اس کو نکلوا دیں
تاکہ آپ پینفل زندگی نہ گزاریں، کیونکہ اس کی بہت تکلیف واقعی اس کی بہت زیادہ درد ہوتی ہے. اگر آپ کو 2-3 دن میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو اپنے ڈینٹسٹ سے. ڈاکٹر صاحب اس کو عقل داڑھ کیوں کہتے ہیں؟ وہ وزڈم ہے نا، جب بڑی عمر میں آتی ہے نا، اس وجہ سے اس کو وزڈم ٹیتھ کہا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب بالغ انسان ہوتا ہے پھر آتی ہے تو وزڈم ٹیتھ کہا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو نکلوا دیں گے، آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آئیں گے کہ آپ نے وہ بعض دفعہ ورڈ کرتے ہیں نا ہمارا، کیونکہ جب آپ نے ایک کیپنگ کروانی ہے نا دانت پہ روٹ کنال کرانے کے بعد، جو آپ کا ہیلدی دانت ہوتا ہے اس کو بھی رگڑائی کر دی جاتی ہے کیپنگ چڑھانے کے لیے. تو کہ بھئی اس کو بھی ساتھ میں وہ ہمارا دل دکھتا ہے کہ یہ تو 2 دانت چلے گئے. تو وہ اس میں یہ ہے کہ اس عقل داڑھ کے لیے دکھ نہیں کرنا آپ نے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. دکھ نہیں ہے، عقل آپ کو آ چکی ہے، وہ آ چکی ہے، وہ جتنی آنی تھی وہ آ گئی، اس کا آپ بالکل آپ بھول جائیں. اچھا ایک اور چیز ہم نے دیکھا کہ یہ اگر اس دانتوں میں یا داڑھ میں سوراخ وغیرہ ہو جائے تو اسے فل کروایا جاتا ہے، فلنگ اس کی ہوتی ہے، صحیح ہے؟ جی فلنگ جو ہے وہ آپ پہلے ٹیمپریری فلنگ کروائیں. اس میں اگر تو وہ آپ کو دانت وزنی نہیں کر رہا اور آپ کے دماغ کی طرف درد نہیں جا رہا تو پھر اس کو پرماننٹ آپ کروائیں. ٹھیک ہے، پہلے 2-3 دن دیکھیں اور پھر وہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ اگر رات کو اس میں پین آ جائے تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں ٹوتھ پک کے ساتھ. وہ ٹیمپریری ہوتی ہے نا، جو پرماننٹ ہوتی ہے وہ پھر نکالنا مشکل ہوتی ہے، وہ پھر ڈاکٹر صاحب ہی نکالیں گے. یا تو پوری داڑھ نکالیں گے یا پھر جو وہ اس حساب سے، کیونکہ بعض لوگوں کو جو ہے وہ جب فلنگ کرتے ہیں تو صحیح سیٹنگ میں نہیں بیٹھتی، تو اس لیے 2-3 دن کے لیے پہلے ٹیمپریری، کیونکہ اللہ پاک نے ایک شیپ دی ہوئی ہے دانتوں کو تو اس کے اکارڈنگ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. تو وہ پھر یہ ہے نا کہ روٹ کنال کر کے وہ نروز جو آ رہی ہوتی ہیں دانتوں میں اس کو ڈیڈ کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر کیپنگ کر دی جاتی ہے. پھر ڈینچر کی اگر ہم بات کر لیں تو جن لوگوں کے پورے دانت نہیں ہیں تو ان سے کھانا نہیں کھایا جاتا، وہ ثابت ہی اندر نکلتے جاتے ہیں، یا پھر یہ گرائنڈ کر کے پی رہے ہوتے ہیں روٹی پانی، تو اس میں یہ ہے کہ فل ڈینچر بھی آپ لگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں 2 قسم کے زرکون اور پورسلین 2 قسم کے ہوتے ہیں. پورسلین تھوڑا سستا ہے اور زرکون تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے. تو جو افورڈ کر سکے اس حساب سے. اب اگر آپ نے امپلانٹ کرانا ہے تو وہ میں نے بتایا 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کا ایک دانت. ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ بڑا مہنگا ہے بھائی. 3 سے 5 منٹ میں آپ کا ایک دانت لگ جاتا ہے، مگر آپ کی ہڈی بون سٹرونگ ہونی چاہیے پھر وہ لگتا ہے. اب یہ بھی آ گیا ہے کہ بون بھی ڈال سکتے ہیں آپ. بون جو ہے وہ انجیکشن کے ذریعے ڈال دیتے ہیں تو وہ پھر ہارڈ ہو جاتی ہے. جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کا دانتوں پہ بہت اثر آتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی جو ہے وہ گمس جگہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں سے دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی ہڈی جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے، تو وہ انجیکشن لگا کے نئی ہڈی ڈال کے اس کو ہارڈ کر دیتے ہیں. تو وہاں آپ کے پاس پیسے ہیں تو امپلانٹ سے اچھا کوئی آپشن نہیں ہے، سب سے بیسٹ ہے. اگر آپ ڈینچر بناتے ہیں تو وہ پھر رات کو آپ کو اتارنا پڑتا ہے، رات کو اتار کے سائڈ پہ رکھ جاتے ہیں، کبھی بلی بھی لے جاتی ہے. تو بھائی وہ نہیں کرنا، آپ نے پانی میں ڈال کے رکھنا ہے، پانی میں ڈینچر کو ڈال کے رکھیں. موسٹلی بزرگ وہ جلدی میں سائیڈ پہ رکھ کے صبح ویسے ہی لگا لیتے ہیں، تو وہ تو انتہائی گندگی ہے. پانی میں نہیں رکھا، اسی طرح صاف کریں گے جس طرح آپ لگے ہوئے دانتوں کو کرتے ہیں، برش کرنا ہے آپ نے اچھے سے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنا ڈینچر آپ فٹ کریں. اور جب آپ نیا ڈینچر لگاتے ہیں تو اس میں کچھ پلیٹیں سائڈوں پہ لگی ہوتی ہیں، وہ ہارمفل پین کرتی ہے، مگر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ. ہاں ظاہر ہے، اب کوئی بھی نئی چیز آپ کے وہ باڈی میں ایڈجسٹ ہوگی تھوڑا سا تکلیف تو آپ ڈینچر کر سکتے ہیں، دوسرا دانتوں میں اگر کیویٹی آئی ہے تو روٹ کنال کرا کے کیپنگ کر سکتے ہیں. تیسرا آپشن ہمارے پاس امپلانٹ. 3 اس کے آپشن. تیسرے والا تھوڑا سا مہنگا ہے، پہلے 2 کا آپ سوچ سکتے ہیں. یورپ سے مقابلے میں پاکستان میں بہت سستا ہے، وہاں پہ بہت کاسٹلی ہے. وہ مطلب یہ کہ لوگ انشورنس اپنے دانتوں کی کراتے ہیں وہاں پہ. واو، تو اتنا کاسٹلی ٹریٹمنٹ ہے، آپ یہاں سے حساب لگا لیں. اور پھر جو ہمارے ماہرین گلی محلے میں بیٹھے ہیں وہ تو بہت ماہر ہیں، وہ تو بہت ہی ماہر ہیں، ان سے تو کائنڈلی. اچھا ڈاکٹر صاحب اب دیکھیے یہ دانتوں کے مسئلے، ایون ہم اوور آل ہیلتھ کی بات کریں یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے. آپ گلی محلے کے ڈاکٹر سے ایک سر درد کی گولی بھی نہ لے کے کھائیں، اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. ابھی جو گلی محلے میں ہم دیکھتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے قصبوں میں سائڈ ایریاز میں جو کلینک کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا ان کو کوئی چیک اینڈ بیلنس روک تھام نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، سراسر کھیل رہے ہیں. ہیلتھ کیئر کمیشن کافی ایکٹیو ہوا ہے. ہاں، وہ کافی زیادہ چھاپے مار کے خیر نہیں ہے اب، مطلب یہ کہ کافی ایکٹیو ہے. اور ان لوگوں کو انہوں نے جرمانے بہت ہیوی کیے ہیں، کلینک سیل کر دی ہیں، مگر ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ سمپل سا اگر وہ کورس کر لیتے وہ اپنا کلینک کھول کے بیٹھ نہیں کرتے، سیکھے سکھائے. ہاں، کسی کے ساتھ کام کیا ہوا ہے تو بس بعد میں اپنا کلینک کھول لیا. جیسے ہیئر ٹرانسپلانٹ ہیں، میرے کافی 2 سرجن ہیں، ان کے ساتھ جو کام کر رہے ہوتے ہیں بوائز اور لڑکیاں، وہ اپنا کلینک کھول لیتے. پھر جو بیچارے ڈاکٹر پڑھ کے سالوں سے اتنی موٹی موٹی کتابیں، 2-2.5 لاکھ روپے آپ کے امپلانٹ پہ لگتا ہے، تو وہ 40-50 ہزار روپے میں کر دیتے. اور انتہائی ان ہائیجینک
اور انفیکشن ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم بھی تو ایسے ہیں نا, ہم بھی تو نہیں دیکھتے نا, پیسے ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے, پیسے بچ رہے ہیں, وہ 1 لاکھ کا کر رہا ہے, یہ 40,000 کا رہا ہے, تو بھائی نا 40,000 کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر ہم سائیڈ ایفیکٹس کا نہیں دیکھتے, نقصانات کا نہیں دیکھتے. ہوتے بھی تو نہیں ہے نا, آپ بیماری لے کے آ جاتے ہیں, ویسٹ ہو جاتا ہے. تو دانتوں کا بھی یہی ہے. اچھا اگر ہم نے دانتوں کی صفائی اسکیلنگ وغیرہ کروانی ہے تو وہ کتنے عرصے بعد؟ دیکھیں جو لوگ سگریٹ, چائے, پان جو بھی نشہ کرتے ہیں بہت زیادہ, وہ 6 ماہ بعد لازمی کروا لیں. ٹھیک ہے. اگر جیب اجازت دیتی ہے تو سال میں 2 مرتبہ, نہیں تو 1 مرتبہ تو لازمی کروائیں. اور ایک عام صحت مند انسان کو بھی سال میں 1 مرتبہ ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جو ٹاٹر آپ کے اندر جمع ہوتا ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی, وہ سیمنٹ بن جاتا ہے. کھانا کھاتے ہوئے سیمنٹ روٹی, وہ پھر آپ کہتے ہیں تو کھانے میں کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں دانت ٹوٹ گیا, وہ دانت نہیں ہوتا, وہ ٹاٹر بیسیکلی ہوتا ہے. تو آپ اگر اسکیلنگ کرائیں گے تو اچھا ہے. آپ لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو کوشش کر کے اپنے ڈاکٹر سے رائے لے کے کتنے عرصے بعد آپ نے دوبارہ جانا ہے. آج کل تو لیزر اسکیلنگ بھی آ گئی ہے جو ہارمفل نہیں ہوتی, تو وہ آپ تھوڑی سی کاسٹلی ہے, وہ کروانا چاہیں تو لیزر آپ کتنی کاسٹلی, مطلب ایک مثال دے دیتے ہیں کہ ایک عام 10 روپے کی ہے تو وہ 20 روپے کی ڈبل ہے. ہاں ڈبل ہے تھوڑا سا. تو مگر یہ کہ اس میں یہ کہ نارملی اسکیلنگ ایک 5,000 کی کرا تھا وہ 10,000 کی ہوگی, میں یہاں تک بول دیتی ہوں. اور جن لوگوں کے اسٹین ہوتے ہیں پیلے پیلے, آپ نے دانتوں پہ دیکھا ہوتا ہے, وہ بھی ہنستے ہوئے اپنے منہ چھپا رہے ہوتے ہیں. موسٹلی جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں عام بچوں میں بھی, جو گھروں میں پانی صحیح نہیں ہے, پانی کی وجہ سے بھی اسٹین آ جاتے ہیں, یا پھر یہ فریزی ڈرنکس کا استعمال, فریزی ڈرنکس کا اس میں کیلشیم نکلتا ہے. تو فلورائڈ تھیراپی بھی آپ اپنے ڈاکٹر سے کروا سکتے ہیں, وہ آپ کے اسٹین ختم ہو جائیں گے. 2-3 سیٹنگ ہوتی ہے, فلورائڈ تھیراپی وہ کر دیتے ہیں. فلورائڈ بیسیکلی دانتوں سے نکل رہا ہوتا ہے, تو وہ آپ اپنی تھیراپی جو ہے اپنے ڈاکٹر سے کروا کے, بچوں کو, چھوٹے بچوں میں اسٹین بہت زیادہ ہے, جو آپ کا زمینی پانی آپ کے گھروں میں بور کیا ہوا ہے اس کو ضرور ٹیسٹ کروا لیں کہ اس میں وہ کنٹینٹس ہیں جو ہماری باڈی کے لیے اچھے ہیں. وہ ہوتے ہی نہیں ہے. ہم کہاں کرتے ہیں یہ چیزیں, نہیں کرتے. دنیا جہان کے کاموں کے لیے وقت ہوگا ہمارے پاس, لیکن یہ 1,000-2,000 روپے کا ٹیسٹ ہے. اگر آپ کے گھر میں بور ہوا ہوا ہے, تھوڑا پانی لیبارٹری میں لے جائیں, ٹیسٹ کروا لیں. اگر اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ کائنڈلی وہ پانی پینا بند کر دیں. اس سے آپ کا اسٹامک پرابلم, آپ کے دانتوں کی پرابلم, یہ بہت عام. ویسے بھی آج کل ہم یہ اپنے گھروں والے پانی پیتے ہیں, تو خرید کے اب پانی جو ہے نا پینا پڑتا ہے, لیکن اس کی بھی ابھی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ پانی کیسا ہے. بٹ عام پانی جو ہے اس کو اگر آپ ابال کے پی لیں گے, آپ کے پیسے بھی بچیں گے, کیونکہ یو وی بہت ہے, الٹرا وائلٹ شعائیں ہیں جو کہ ہم مہنگا پانی خرید کے پی رہے ہیں, وہ بھی ہماری باڈی کے لیے ہارمفل ہے. جو ٹرک پھر رہا ہے نا سارا دن, سورج کی شعائیں اس میں جا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب اب اس میں بھی آپ ڈرا رہے ہیں, ہمارے گھروں میں تو وہی پانی آتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ گرم کیا ہوا پانی اور اس سے نہ نہائیں. اگر آپ گرم پانی کر کے دھوپ سے نہائیں گے تو آپ کو برس کا مرض ہو سکتا ہے, لیکوڈرما جسے ہم کہتے ہیں, اور اس کے معدے کے امراض ہوتے ہیں جب آپ گرم پانی. آپ بڑے بڑے اسٹور دیکھیں, صبح جب کھلتے ہیں تو پانی باہر رکھ دیتے ہیں دھوپ میں, سارا دن جلتا ہے. ہم خالی بوٹل دے کے, اصلی پیسے دے کے گندا پانی لے جاتے ہیں. میں تو اس کو یہی کہتا ہوں, اسٹیل کے دیچکے میں آپ اپنے لیے رات کو 2 سے 3 ابال کے بعد, یہ نہ ہو کہ رکھ کے بھول جائیں, تو وہ بھی آپ کے لیے ہارمفل ہے پانی. 2-3 ابال آ جائیں, اور اگر اپنے مزید صاف کرنا ہے تو پھٹکڑی اتنی لے کے اس کو صاف دھاگے سے باندھ کے 2-3 دفعہ مار لیں پانی میں, ٹھیک ہے. اس کو رکھ دیں, صبح ٹھنڈا ہو جائے, اور سفید کپڑے سے صبح چھان کے اس کو استعمال کریں. سب سے بیسٹ, آپ کے پیسے بھی بچیں گے, آپ کی صحت بھی اچھی. پیسے بچانے والے جو کام ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں یہ بڑا اچھا کرتے ہوئے, آج کل پیسے لگانے والے کام سب سے مشکل ہوتے ہیں. پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ پیغام یہی ہے کہ اورل ہائیجین کا آپ لوگ خیال رکھیں. اگر آپ اپنی اورل ہائیجین کا خیال نہیں رکھیں گے تو بہت سارے مرض جو ہیں وہ آپ کو آ جائیں گے, خاص طور پہ آپ کا اسٹامک جو ہے وہ ہمیشہ اپ سیٹ رہے گا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, وقت دیا آپ نے, تھینک یو ویری مچ. یقیناً ناظرین ہمیں ہماری صحت کا خیال رکھنا, اور دانتوں کی ہم بار بار بات کریں, دیکھیں اس کی دیکھ بھال کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہو چکا ہے, کیونکہ اگر آپ کو ذرا سے بھی کوئی دانتوں کے مسائل ہوتے ہیں تو آپ کی پوری پرسنالٹی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ اس کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے. تو اس سے پہلے کہ بعد میں آپ کو یہ شدید تکلیف برداشت کرنی پڑے, اس سے پہلے آپ اپنی حفاظت کر لیں, اپنے اس کی دیکھ بھال کریں, جو بھی جن چیزوں سے آپ کو وہی کرنا چاہیے آپ کریں, کیونکہ یہاں آپ کی خوبصورتی کا سوال ہے, یہاں پہ آپ کی صحت کا سوال ہے. تو اس پہ آپ ضرور سوچے گا. ہم کہیں نہیں جا رہے, ایک شارٹ بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد اگلا سیگمنٹ, اگلا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک بڑا شاعرانہ ہے, کیونکہ شاعری پہ ہم بات کرنے والے ہیں. ہم جب کچھ سال پیچھے جاتے ہیں, قدیم زمانے کی بات کرتے ہیں, تو شاعری کی اپنی ہی ایک اہمیت ویلیو آج بھی ہے. لیکن جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں, اپنی یوتھ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں,
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلے کی طرح وہ انٹرسٹ لیتے ہیں, انہیں شاعری کی سوچ بوجھ ہے, سمجھ ہے, یا پھر جو جہاں جدھر لکھا ہوا پڑھا بس وہیں پہ واہ واہ کرنا شروع کر دیا, سمجھ آئے یا پھر نہ آئے. اسی پہ آج ہم بات کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمیں شاعر ادیب جوائن کر چکے ہیں. اگر میں ان کے مزید تعارف کروں تو بڑا لمبا ہو جائے گا, بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ سچ سویرا سچ ٹی وی کے ساتھ ان کے بڑے گہری محبت, گہرا تعلق ہے. آپ انہیں ہمارے پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, اور کبھی کبھی بڑا سخت والا سچ بھی بول جاتے ہیں. محمد اکبر نیازی صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم اکبر صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ اکبر صاحب, وقت دیا آپ نے. اکبر صاحب, یہاں ہمارے جو کانٹینٹ رائٹر انہوں نے ایک لائن لکھی ہے, وہ میں پڑھتی ہوں, اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. پوچھتے ہیں یہ شاعری کیا ہے, پوچھتے ہیں یہ شاعری کیا ہے, ہائے ایسی بھی سادگی کیا ہے. میں نے جب یہ پڑھا تو مجھے بڑا اچھا بھی لگا. اب آپ سے ہم جانتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ کیسے چیزوں کو سمجھتا ہے اور کس طرح سے اپنے جو جذبات ہیں اس کو شاعری میں بیان کرتا ہے یا قید کرتا ہے. بتائیے یہ ایکچولی میں شاعری ہے کیا؟ دیکھیں, شاعری تو ایک بہت بڑا سماجی ادارہ بن چکا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ قبل مسیح یونان جو تھا, جی, اس وقت سے شعر و ادب کا آغاز ہوا ہے. اور پھر وہ اگر ہم اردو کی بات کریں تو 12ویں صدی میں اس کا جو ہے, جب اردو زبان کا ارتقاء شروع ہوتا ہے جی, تو وہاں سے اردو شاعری کا بھی آغاز ہو جاتا ہے. پھر وہ سلسلہ مطلب وہ قطب علی, وہ پہلے صاحب دیوان شاعر, اور پھر ولی دکنی, امیر خسرو, اور وہ سارا میر درد غالب, اور وہ جو درباری شاعر جو تھے ہمارے غالب, وہ مطلب دربار میں باقاعدہ ان کا ایک ان کا دل خوش کرنے کے لیے, وہ تو خیر آج کل بھی ہیں دربار میں بیٹھنے والے, تھوڑا سا انداز ڈیفرنٹ ہو گیا ہوگا. نہیں, وہ اب رائٹر نہیں ٹائپ رائٹر بن چکے ہیں نا, تو وہ تو مطلب ڈیفرنٹ ایک کیٹیگریز اس میں آتی رہیں. اور پھر روایت سے آگے بڑھ کے قیام پاکستان کے بعد کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو صحیح معنوں میں بخیر معاشرہ تو جو پرانا ہے, پاکستان کے بعد وہی معاشرہ پیچھے سے آ رہا ہے. تو پاکستان کے بعد جب معاشرہ شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ صورتحال تھی کہ اگر شعر و ادب والا بندہ معلم بنتا تو وہ صرف واعظ ہی کرتا رہ جاتا, اور اگر وہ واقعہ نگاری کرتا صرف تو پھر وہ صحافی بن جاتا. اچھا, صحافت بھی ادب کا ہی حصہ رہا ہے, اب تھوڑا سا اس کو کیٹیگرائز الگ سے کیا جاتا ہے. اور اگر وہ صرف ہنسی مذاق کرتا تو پھر وہ مسخرہ ہی بن جاتا. تو اس میں پھر یہ چیز ہوئی کہ اس میں مقصدیت, معنویت بھی آئی, اور اس میں تفریح کے پہلو بھی آئے, اس میں مزاحمت بھی پیدا ہوئی, اس میں سوالات اٹھانے کا سلسلہ بھی شروع ہوا. تو تب جو ہے وہ ایک درباری جو لائن اپ تھا ادب کا, اس سے نکل کر ایک بامعنی اور بامقصد جو ہے فیلڈ کے طور پر, شعبے کے طور پر اس میں جو ہے نا بہت ساری تبدیلیاں آنے شروع ہوئیں. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں کہ معاشرہ جیسے جیسے بدلتا جاتا ہے, ہر دور ہوتا ہے, زمانہ ہوتا ہے, بلکہ اب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دہائی یعنی 10 سال کے بعد ہی زمانہ جو ہے وہ اپنی کافی تبدیلی کر جاتا ہے. تو اس صورت میں وہ ادب بھی ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شعر و ادب کا تعلق ڈائریکٹلی معاشرے کے ساتھ ہے, یہ اس کا آئینہ ہے. مطلب جو کوئی نہ کوئی ایسا محرک ہوتا ہے جو لکھنے والے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس موضوع پر لکھے. ٹھیک ہے, ہمارے معاشرتے رویے ہوتے ہیں, ہمارا عدم توازن ہو سکتا ہے, ہماری عدم برداشت ہو سکتی ہے, ہمارے کچھ معاشرے میں خامیاں ہو سکتی ہیں, ہمارے انسانی رویوں میں خامیاں ہو سکتی ہیں, کسی کی اپنی ذات کی پامالی ہو سکتی ہے, اپنی اندر کا کرب ہو سکتا ہے. یعنی جو کرب اس کے اوپر طاری ہوتا ہے لکھنے والے کے اوپر, جس وہ واردات قلبی اس کو کہتے ہیں, جس سے وہ گزر رہا ہوتا ہے, جس کو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ یہ بیسیکلی انسانی احساسات و جذبات سے ریلیونٹ چیز ہے. تو اس وجہ سے یہ شعر و ادب جو آج کا ہے یہ بہت وہ ٹائپ رائٹرز والوں سے ہٹ کے, مطلب جو سنجیدہ لکھنے والے لوگ ہیں. لیکن اگر مزاح کی ہم بات کرتے ہیں نا, تو مزاح بھی بہت سنجیدہ چیز ہے. دیکھیں آپ, مزاح کے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں وہ بہت سنجیدہ, بہت ہلکے پھلکے مزاحیہ سے انداز میں بہت بڑا سوال کر کے چلے جاتے ہیں, اور وہ بعد میں سمجھ لگتی ہے بھائی, نہیں بعد میں نہیں, اسی وقت سمجھ لگ جاتی ہے. ہاں, ایک چیز ہے کہ جب کوئی مشکل دور آتے ہیں جہاں پہ
قدغن لگنی شروع ہوتی ہے یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہاں پہ لکھنے والے علامت کا استعمال کرتے ہیں، یعنی سمبولک انداز میں. اب آپ 80 کی دہائی تک جو مارشل آرٹس کے بہت زیادہ دور رہے اور اس طرح کے مسائل رہے تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے علامتی انداز میں لکھنا شروع کر دیا، یعنی اس کو آپ سیورل ٹائمز پڑھنے کے بعد اس کے مقصد تک پہنچتے تھے کہ لیکن پڑھنے لکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چونکہ ادب ذہنوں تک رسائی کرتا ہے لہٰذا وہ اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہے. لیکن ادب کا بہت بڑا کام ہے کیونکہ یہ براہ راست معاشرے پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. اگر اب ہم دیکھیں تو معاشرے کی جو خوبصورتی یا پرامن معاشرے کی جب ہم بات کریں تو اس میں ہمارے جو یہ شعر و شاعری ہے یا ادب ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ میں آپ کو بھی بتا رہا تھا کہ یہ چونکہ عام انسان کے ذہن تک رسائی حاصل کرے. آج کل جو لفظوں سے بھی تھوڑی بہت آشنائی رکھتا ہے نا اس کو سمجھ تو آتی ہے، یعنی اس کی جو لہجے لفظوں کے ہوتے ہیں مختلف قسم کے، آپ ایک ہی لفظ کے مختلف لہجے اختیار کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو پولائٹلی بولتے ہیں تو اس کا لہجہ مختلف ہوتا ہے، اگر آپ اس کو زور بھرے الفاظ میں کہتے ہیں تو اس کا لہجہ اس کا صوتی آنگ ہی سارا چینج ہو جاتا ہے. تو وہ جو ہے اس کو سمجھتے ہیں. اچھا اب پڑھا لکھا معاشرہ تو بخوبی اس سے انداز ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا ہماری جتنی تقریریں ہوتی ہیں، ہمارے جتنے بھی خطابات ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ارباب اختیار کے ہوں، چاہے وہ ہمارے سماجی لوگوں کے ہوں، چاہے وہ ہمارے کسی بھی طبقے کے ہوں جو اچھی سطح پر ہیں اور جو کہیں نہ کہیں وہ سٹیج پہ آتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ان کا آغاز یا درمیان میں اشعار کا ہونا بے حد ضروری ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایگزامپل کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اثرات اگر نہ ہوتے، تحریک پاکستان میں آپ سر سید احمد خان کا کردار دیکھیں، آپ مولانا ظفر علی خان کا کردار دیکھیں، آپ الطاف حسین علی کا کردار دیکھیں، آپ کیا علامہ محمد اقبال کا دیکھیں، مولانا علی جوہر کا دیکھیں، مطلب اس طرح کے بہت سارے نام میں لے سکتا ہوں، علی برادران، اور کہ جنہوں نے کام کیا باقاعدہ. اور تحریک پاکستان کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ ہماری ادب اور صحافت نے کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو شاعری کی ہے علامہ محمد اقبال نے، وہ دیکھیں کہ وہ ریکنسٹرکشن ری بلڈنگ آف ریلیجن ہے، یعنی انہوں نے قرآن آیات کو اٹھایا، انہوں نے احادیث کو اٹھایا اور اس کو ان کو سمجھانے والے اس وقت جو زبان رائج تھی وہ ذرا مشکل تھی. اب ذرا عام فہم زبان میں زیادہ ادب آ رہا ہے، لیکن انہوں نے وہاں پہ اس کو لوگوں تک رسائی کی. ٹھیک ہے، اور ان کو ان کی وہ جو غفلت کی حالت تھی اسے باہر نکالا. تو اس کا اگر کام نہ ہوتا اور اس کی رسائی نہ ہوتی عام لوگوں تک تو اٹ واز ناٹ پاسبل کہ وہ جو ہے وہ اتنا بڑا جو مارکا سر انجام دے دیتے اور وہ تصور پاکستان پیش کر رہے ہوتے اور وہ خطبات دے رہے ہوتے اور یہ سارا سلسلہ ہوتا. اور یہ صرف ایک نہیں، کافی شعراء کا اس میں کام ہے. ہاں، تو اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں. آپ اس کے علاوہ ریلیجن کی سطح پر اہمیت آج بھی اس کی وہی برقرار. آپ حمدنات دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ کتنی پرسکون آپ کے انر سیلف کو کتنا پرسکون. بریک کی جانب بڑھنا ہے. جی ضرور. بریک کے بعد آپ سے مزید جانتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویر. آج کا دوسرا ٹاپک ہے شعر و شاعری کے حوالے سے جناب پاکستانی معاشرے پہ بات کریں، اور ساتھ ہی ساتھ شاعری کی جو سوجھ بوجھ ہے اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. بہت سی چیزوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، کیا کبھی شاعری کے بارے میں ہم نے جاننے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے یا پھر نہیں؟ اسی پہ بات کریں. اکبر صاحب ہمارے ساتھ. اکبر صاحب مجھے بتائیے گا کہ تہذیب و تمدن کی بات کرتے ہیں، ادب کا چہرہ ہے، اور شاعری کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کا حسن ہے، تو کیا جب اب ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو کیا اس کا یہ جو ایک خوبصورت چہرہ ادب کا یا اس کا جو حسن ہے وہ اسی طرح سے برقرار ہے یا کہیں اتار چڑھاؤ اس میں آیا ہے؟ معاشرے کے حسن کے حوالے سے، معاشرے کے حسن کی اگر ہم بات کریں، دیکھیں معاشرے تو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہیں، اس میں ترقی بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ نزلی بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے کردار کی جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تہذیب و تمدن جو ہے ہمارا وہ بہت اہم چیز ہے. ہمارا ماضی ہے، ہمارا حال ہے، اور پھر ہمارا مستقبل ہے. دیکھیں کہ ہمارے سامنے ماضی کی بہت اہم مثالیں موجود ہیں. ہمارے اسلاف کے حوالے سے، ہمارے تہذیب و تمدن کے حوالے سے ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو سب سے زیادہ بیان بھی ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، ان شعر و ادب
کو کہا جاتا ہے کہ ایک شاعر جو ادیب ہوتا ہے وہ ایک معاشرے کا آئینہ دار بھی ہوتا ہے, اس کا تعمیر کرنے والا بھی ہوتا ہے, اس کا ایک نادیدہ معلم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی کے تھرو ہی وہ تہذیب و ثقافت کا بھی امین ہوتا ہے. کیونکہ وہ ماضی کو بھی بیان کر رہا ہوتا ہے, وہ حال کے اوپر بھی اور مستقبل کی بھی فکر کر رہا ہوتا ہے. حال کے حوالے سے اس کے سوالات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی مزاحمت ہو سکتی ہے, اس کی اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ہماری جو تہذیب و تمدن ہے اس کا بہت گہرا رشتہ ہے آج کے ٹاپک کے حوالے سے. تو کیا اکبر صاحب جو مغربی تہذیب ہے کیا اس نے ہمارا افکار تو نہیں چھین لیا؟ اگر ہم اس میں دیکھیں تھوڑا. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ بدلاؤ تو معاشروں میں آتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم آج سے 200 سال پیچھے جائیں تو انسان نے لباس پہننا بھی نہیں سیکھا تھا, ٹھیک ہے. آج آئیں تو وہ بہت مہذب انداز میں ہے. بات جو ہے وہ تبدیلیاں تو معاشرے کے اندر بھی آتی ہیں, زبانوں کے اندر بھی آتی ہیں, اور جو نظام ہوتا ہے معاشرے کا اس کے اندر بھی تبدیلیاں آتی ہیں. یعنی تبدیلی نام ہی جو چینج کا نام ہے, زندگی نام ہی مسلسل چینج ہونے کا ہے, ٹھیک ہے. مغربی معاشرے کی جہاں تک بات ہے تو اس کے حوالے سے یہ چیز ہے کہ جب ہم اپنی تہذیب و ثقافت سے انحراف کرتے ہیں, میرا یہی اکثر ہمارے جو ادیب شعراء ہیں ان کے اندر بھی میرا یہ اختلاف رہتا ہے کہ ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو لکھتے ہوئے ترقی پسند ذہن کے تحت اپنی روایات, اپنی نظریات, اپنے تہذیب و ثقافت سے انحراف کرتے ہیں اور وہ ایک خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر لیتے ہیں اپنی لکھت پڑھت میں, اور ایک وہ کسی اٹوپیا کے زمانے میں جو ہے نا وہ کہیں داخل ہو جاتے ہیں. یہ بات ہے. اچھا یہ چیز اس وجہ سے نیگیٹو ہے کہ جب ایک وسیع سطح کا معاشرہ اس کے نظریات کو آپ نہیں چینج کر سکتے, وہاں پہ آپ انحراف کی صورت میں بھی تبدیلی نہیں لا سکتے. آپ کو حقیقت پسند ہونا چاہیے, چیزوں کے ساتھ چلنا چاہیے اور اس کے اندر تبدیلی لانی چاہیے. مغربی معاشرہ ہم اڈاپٹ بہت سارا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو ضرور اڈاپٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اب مغربی معاشرے نے تعلیم کی سطح پر بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بڑی جدت آئی ہے, وہ بہت سارے ڈیزاسٹر سے, بہت ساری چیزوں سے بہت بخوبی نمٹتے ہیں. تو اگر ہم اس روش کو اختیار کرتے ہوئے اپنے اندر تبدیلیاں لاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, لیکن اگر ہم مذہب ان کا اختیار کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے, یا پھر اب لباس بھی کافی حد تک تبدیلیاں آ چکی ہیں اور یہ نیچرل ہے, مطلب ود ان پیسج آف ٹائم, کہیں نہ کہیں تبدیلی آتی ہے, ود ان پیسج آف ٹائم یو ہیو ٹو موو آن, یو ہیو ٹو چینج. یہ نہیں ہے کہ ہم لکیر کے فقیر بن کے بیٹھے رہیں گے, ایسا نہیں ہے. لیکن آپ کو جن چیزوں کے ساتھ مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سے تھوڑا سا اجتناب کرنا ضروری ہے, اور اس کے مطلب آپ اگر کوئی تشہیر کرنا شروع کر دیتے ہیں چیزوں کی, مذہب کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں, ان کی روش میں آپ بالکل ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ اس معاشرے سے آپ کو رسپانس بھی آئے گا, آپ تشدد کا شکار بھی ہوں گے. آپ مختلف چیز آپ دیکھیں, ہمارے بہت سارے لوگوں نے مغربی روش میں مطلب مذہب بیزاری کا اظہار کیا, اس کے نتائج ہمارے سامنے آئے, عدم برداشت ہمارے سامنے آئی, عدم توازن ہمارے سامنے آئے, اور کتنے لوگوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے. تو ہمیں بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں اپنی تہذیب و ثقافت سے رخ نہیں موڑنا چاہیے, کیونکہ ہماری پہچان, ہماری شناخت وہی ہے. اچھا, یہ جو ہم منفی سرگرمیاں, نیگیٹیوٹی دیکھتے ہیں یا منتشر خیالی یا عدم برداشت اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں یا فرسٹریشن ہم دیکھتے ہیں معاشروں پہ, یہ رویہ جو ہے کیا ہمارے یہ شعر و شاعری یا ادب پہ اس کا کوئی اثر پڑتا ہے؟ بالکل آتا ہے. دیکھیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ادب تو عکس دکھاتا ہے, آئینہ ہے آپ کے معاشرے کا. آپ یہ دیکھیں کہ آج کا اگر جو شاعر لکھتا ہے وہ آج کے حالات, اب کرونا آیا تو ہمارے بہت سارے لکھنے والوں نے کرونا کے حوالے سے لکھا کہ ہم تو اب ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے قابل نہیں رہے, ہم تو ایک دوسرے کو دیکھنے کے قابل نہیں رہے, ٹھیک ہے. اس طرح کی بہت ساری شاعری, بہت ساری ایگزامپل ہے, میں ایک آدھ بھی نہیں دینا چاہ رہا کیونکہ وہ اس پہ ڈھیر لگا ہوا ہے. اچھا, ہمارے معاشرے میں جہاں پہ کہیں پہ عدم استحکام ہوتا ہے وہاں پہ بولتا ہے. آپ حبیب جالب کی شاعری دیکھیں, احمد فراز کی شاعری دیکھیں, آپ فیض کی شاعری دیکھیں, آپ اقبال کی شاعری دیکھیں, آپ بہت سارے
دیگر شعراء کی جس میں بے تحاشا مزاحمت پائی گئی ہے، اس صورت میں جب معاشرے کے اندر ایک بگاڑ پیدا کرنے کی کسی نے کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے احتجاج کیا ہے، اس کے اوپر مزاحمت کی ہے، ٹھیک ہے، ریزسٹ کیا ہے، جیلوں تک لوگ ہیں، فیض گئے، فراز کو بڑے مسائل رہے اور بہت سارے لوگوں کو رہے، کشور نعید کو مسائل رہے، ہماری بہت بڑی سینئر شاعر ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو مسائل رہے. تو یہ تو مطلب معاشرے کا ہی عکس ہے، ٹھیک ہے، وہ لکھتا ہے، یعنی اس کو اپنی ذات کے اندر بھی اس نے دیکھنا ہے، اس نے باہر بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ اسے یہ محسوس ہوگا کہ یہ چیز ہمارے استحکام کے خلاف ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں پہ، سارے ٹائپ رائٹر نہیں ہوتے کہ وہ مطلب وہ درباری بن جائیں، ہیں بہت سارے جو ان کے گیت گاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ملی نغموں کو آپ دیکھیں، جنگ کے میدان میں کتنے ہوئے، میڈم نور جہان کے دیکھیں ایسے، ٹھیک ہے، کتنے ہی ترانے انہوں نے وہ پڑھے اور کتنا جوش اور ولولہ پیدا کیا، اسی ٹائم لکھنا اور اسی ٹائم کو ریکارڈ کرنا. یس، اور وہ وہاں پہ جب سنائے جاتے تھے تو اگلے اپنے وہ سامنے آتے ہوئے توپ کے گولے کی نہیں پرواہ کرتے تھے اور لڑ جاتے تھے. تو یہ ملی حمیت اور ملی جو جذبہ ہے اس کو بیدار کرنے میں کتنا اہم کردار ہے اس کا، ٹھیک ہے. مذہب حمد نعت کی ہم بات کر رہے تھے، اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں. پھر جو میوزک کی آپ بات کریں، اب وہ رائج ہے، ہم اس سے انکار تو نہیں کر سکتے. اب وہ کتنی چیزیں ہیں جو کہ اس کو انسان کو ریلیکس کرنے کے لیے، اس کے کیتھارسس کے لیے، اس کی جو ایموشنز کی سطح ہوتی ہے، چاہے وہ محبت ہوتی ہے، چاہے وہ نفرت ہوتی ہے، چاہے اس کے اندر فرسٹریشن ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس کو اب تو ریلیکسنگ میوزک اور وہ ایسے کلام آ چکے ہیں جو آپ لگائیں گے تو آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. یعنی اتنا ترقی ان چیزوں نے کی ہے ود ان پیسج آف ٹائم، اور جو نئی سے نئی چیز آتی جا رہی ہے. اب تو مطلب چیٹ جی بی اور پتہ نہیں وہ کیا کیا سلسلے شروع ہو گئے ہیں جو خود بخود سے آپ کو کریٹیویٹی کی طرف مائل کرتے ہیں اور آپ کو بنا کے چیزیں دے دیتے ہیں. لیکن جینوئن چیز پھر بھی وہی ہے کہ جو اصل تخیل کے نتیجے میں کسی اعلیٰ مظاہر کی شکل میں سامنے آتی ہے، تو وہ بیسیکلی جینوئن کریٹیوٹی ہے. جو اصل ہے، جو اوریجنل ہے، وہ اوریجنل ہی رہے گی. فیڈڈ چیز تو فیڈڈ ہے نا، یعنی آپ فیڈ کرتے ہیں تو وہ اس کے رزلٹ میں ایک چیز کریٹ کرے گی. لیکن جینوئن جو کریٹیوٹی ہے، اصل تخلیق ہے، اصل تخیل ہے، دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ، اس سے آپ نہیں تبدیل کر سکتے. صحیح. اچھا، ایک اور چیز بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے ہاں تعلیمی نظام یا نصاب ہے، اس کا کتنا ہاتھ ہے ہمارے یہ جو شعر و اداب کی دنیا ہے اس کو اجاڑنے میں؟ اس کا جواب لیتی ہوں، مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے معذرت کے ساتھ، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ یہ سوال ہے. تو ناظرین ان ڈیٹیل ہم اکبر صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہمارا پاکستانی معاشرہ، اور ساتھ ہی ساتھ ہم شاعری کی بات کریں، اس کی سوجھ بوجھ ہونا کتنا ضروری ہے. اکبر صاحب ہمارے ساتھ. اکبر صاحب، آخری سیگمنٹ ہے، کچھ ہی منٹس ہمارے پاس، کچھ اور مزید ہم شاعری کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. تعلیمی جو ہمارا نصاب ہے یا نظام ہے، اس کا میں نے پوچھا تھا کہ آیا جو ہمارے شعر و اداب ہے، خوبصورت دنیا کہہ لیں، اس کو جاننے میں کتنا اس کا ہاتھ ہے؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا خوبصورت وقت تھا جب اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر شاعری کے مقابلے ہوا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اردو ادب کا جو ایک وہ ہم کہتے ہیں تمدن، وہ فروغ پاتا تھا. لیکن اب یہ چیزیں نا، ان کا فقدان ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. تو اس پہ میں چاہوں گی کہ ضرور آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ تعلیم جو ہوتی ہے اس کے اندر ہم نصابی سرگرمیاں جو ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں. شعر و ادب ہو، ڈیبیٹس ہوں، اور آپ کی کریٹیوٹی کے مقابلے ہوں. یہ بیچ میں ایک گیپ آیا تھا کہ جب اس کی طرف توجہ دینی کم کر دی گئی. لیکن ان پاسٹ 2 years I can say 2 or 3 years اس چیز کو پھر سے ہمارے جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم نے اپنایا ہے. اس کی کیونکہ میں اس میں پارٹیسپیٹ کرتا رہتا ہوں، بطور جج پارٹیسپیٹ کرتا رہتا ہوں، مہمان کے طور پر اس کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کے طور پر میں پارٹیسپیٹ کرتا رہتا ہوں. انہیں موٹیویٹ کرنے کے، انکریج کرنے کے، جی، ادارے مجھے انوائٹ کرتے رہتے ہیں. صحیح. اب صورتحال یہ ہے کہ انٹر کالجز بین الکلیاتی مقابلہ جات کا، بین المدارس تقریری مقابلہ جات، مشاعرے، ان ساری چیزوں کا انعقاد پچھلے سال 1.5 2 3 میں بڑھ چکا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مقابلے پھر سے بہت زیادہ پروان چڑھ رہے ہیں. اور میں چونکہ ہماری
لکھنے والوں کی معاشرے کے اوپر گہری نگاہ ہوتی ہے، ان کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور یہی قوت مشاہدہ ایک ایسی چیز ہے جو ان کو کچھ چیز بیان بھی کرنے اگر ان کا مشاہدہ نہ ہو تو وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے. تو اپنا راگ تو ہر کوئی نہیں الاپ سکتا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے. اب ان کی اہمیت کی بات کرتے ہیں. ان کی ہم نصابی سرگرمیوں کی اہمیت اس وجہ سے بہت زیادہ ہے کہ جو یہ چیزیں ہیں، شعر و ادب ہے، اس میں بہت سارے پیغامات ہیں. ابھی میں آپ کو ہمایوں عادل غالباً نام ہے شاعر، اس کا ایک شعر آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ اسے یہ چاہیے کہ اپنے خلاف جنگ کرے. اسے یہ چاہیے کہ اپنے خلاف جنگ کرے، کسی محاذ سے جو سرخ رو نہیں آیا. ٹھیک ہے، یعنی آپ ہر جگہ اگر فیلئر کا شکار ہو رہے ہیں تو یو ہیو ٹو چینج یور سیلف، یو ہیو ٹو مینیج یور ہیبٹس، یو ہیو ٹو ٹرائی ٹو سارٹ آؤٹ دا میٹرز یو آر پاسنگ تھرو. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے میں آپ کو شوکت عباسی کا ایک ان کا شعر ہے کہ میں آگہی کے عجب منصبوں پہ فائز ہوں کہ آپ اپنا ہی منکر ہوں اپنے اندر سے. یعنی آگہی اور شعور جو ہے یہ اس کا بہت بڑا فعل ہے، کام ہے اس ادب کا کہ یہ اس کو ڈیولپ کرتا ہے کسی بھی انسان کے اندر. جب طلبہ کی سطح پر اس چیز کو کیا جاتا ہے تو ان کے اندر وہ ان کی کریکٹر بلڈنگ، ان کی تربیت سازی، ان کے اندر جو قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو ان کے اندر معاملات کی فہم ہوتی ہے، ادراک ہوتا ہے، وہ اس کے اندر شعور ڈیولپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے اندر آپ جاتے ہیں، یعنی اب علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ گرتے ہیں سواری میدان جنگ میں اکثر، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بال چلے. یعنی شاہ سوار ہی گرے گا، جو گھٹنوں کے بال چلنے والا بچہ ہوگا وہ نہیں گرے گا. یہ ایک ٹریننگ ہے، یہ ایک تربیت ہے، یہ تربیت سازی کا ایک عمل ہے جو زندگی کے اتار چڑھاؤ، اس کے رویے، اس کے اخلاقی اقدار، اس کی بہت ساری چیزیں آپ کو سکھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب مجھے بتائیے کہ ہم جو ہمارے اب سوشل میڈیا کے دور میں پیدا ہونے والی نئی نسل ہے، یقیناً وہ پوچھتی بھی ہے کہ یہ شاعری کیا ہے، کیونکہ جو آج کل وہ شعر و شاعری دیکھتے ہیں وہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کو سمجھ لگتی ہو، یا جو ایکچوئل جو شاعری کی حقیقت ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں ان تک نہ پہنچ رہی ہو، تو آیا ان کو ہم کیسے سمجھائیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، ادب یا صحافت یہ دونوں ایک تو جڑی ہوئی چیزیں ہیں. یہ جہاں جہاں بھی ہیں اس کے ساتھ جہاں پہ مثبت پہلو ہیں وہاں پہ منفی پہلو بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ایسے، بالکل. یہ ساتھ ساتھ دونوں چیزیں چلتی ہیں. اپنی شناخت ہمیشہ وہی بنائے گا جو پختہ کام کرے گا. ٹھیک ہے، چاہے وہ سوشل. میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بعد کی ایک جنریشن آ رہی ہے جو کالج کی سطح پر، اسکول کی سطح پر لکھنے والے لوگ ہیں. یو ول ناٹ بلیو کہ اتنے میں نے اچھے لکھنے والے لوگ دیکھے ہیں ان ینگسٹرز میں. وہ ہمارے بھی بعد کا جو عہد اگلا آ رہا ہے اس کو لکھ رہے ہیں، وہ اس کے اندر کی چیزیں لکھ رہے ہیں. اچھا، کچھ لوگ ہیں جو صرف شہرت کی خاطر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ایک اس کو سوشل ایکٹیویٹی کے طور پر جو لیتے ہیں، ان کے ساتھ پرابلمز ہیں. لیکن وہ دیکھیں نا، اب وقت کے ساتھ بہت سارے، اب جو اقبال سے لے کر اس کا دور ہے نا، اس کا میں پچھلے دنوں شجرہ پڑھ رہا تھا، وہ ادوار کے حساب سے، اساتذہ کے حساب سے، جیسے شجرہ خاندانوں کا ہوتا ہے. تو اس میں میں نے پڑھا کہ ہزاروں شعراء کے نام لکھے ہوئے ہیں جس میں سے آج جو ہے وہ بمشکل 60 سے 65 70 زندہ ہیں. زندہ سے مراد یہ ہے کہ وہ مر تو چکے ہیں لیکن ان کا کام جو ہے وہ سراؤنڈ کر رہا ہے معاشرے کو کہیں نہ کہیں. آپ غالب کو دیکھیں، کیا اس کا نام نہیں ہے، اب اقبال کو، حالی کو، پتہ نہیں کس میر درد، میر تقی میر، اس کو خدائے سخن کہتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، اس طرح سے اور بہت سے، مرزا یاس جکانا، اور پتہ نہیں کیا کیا، ناسخ ہو، جوش ہو، اور پتہ نہیں کتنے، مومن خان، مومن، میں اتنے نام، مولانا وہ بہادر شاہ ظفر کی شاعری ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں، مطلب نام گننا مشکل ہے بے شمار. تو وہ آج بھی مطلب وہ زندہ ہے اپنے کام کی وجہ سے. تو اگلا جو دور آئے گا، جو آج لکھ رہے ہیں ان کا فیصلہ اگلے وقت میں کرنا ہے.
اگلا دور بتائے گا کہ کس نے کیا کیا تھا. اچھی چیز جو ہے وہ رہ جائے گی, اور جو نیگیٹو چیز ہے جس میں کوئی منافرت ہے, جس میں کسی چیز ہے, تو وہ تو یہ شاعر ادب کی جو دنیا ہے اس کو ہم پھر سے آباد کیسے کریں, پیغام کے طور پہ ناظرین کو بتا دیجیے. اس کو آباد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ ہمیں ایک تو نصاب میں تو ہے ہمارا پورا ماسٹرز اور پی ایچ ڈی تک اردو ادب کا موجود ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ اس میں جدت لانے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک تو وہ ہمیشہ پرانے گھسے پٹے لوگوں روایتی کے اوپر کام کرتے جا رہے ہیں, نئے لوگوں کے اوپر کم کام کیا گیا ہے, اور اگر کیا گیا ہے تو بھئی یہ میرا فلانا ہے تو یہ میرا فلانا ہے, ٹھیک ہے. جینوئن لوگ, ہمارے مضافات میں بہت اچھے لکھنے والے لوگ ہیں, ہمارے شعروں میں بھی بہت زیادہ اچھے لکھنے والے لوگ ہیں, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان کے اوپر کام کریں, ہم وہ کاپی پیسٹ تھیسز اور اس طرح کی چیزوں کو ختم کریں, اور نئے جو اچھے لکھنے والے لوگ ہیں ان کو, ہمارے ادبی اداروں کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر, ادبی ادارے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی فلانا بیوروکریٹ ہے تو اس کے اوپر انہیں فن شخصیت چھاپ دیا, فلانا جو ہے اس کا چیئرمین رہا ہے تو اس کے اوپر چھاپ دیا, تو پھر لکھنے والوں کو بھی انہی کو بلا لیا جو ان کی مطلب اچھی کروم پلیٹڈ ہیں, مطلب اچھی وہ مکن شکن, یہ اس روش کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ پرائمری سطح پر ایک تو وہ پرانے شعراء ٹھیک ہے ان کو بھی رکھنا چاہیے, لیکن نئے لوگوں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے, اور اس میں بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی جو ہمارے ارباب اختیار کا فلانا 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 بس وہی چلے, تو اس میں بھی جینوئن لوگوں کو شامل کرنا چاہیے, اور اس کے لیے سرگرمیوں کا انعقاد, میلوں کا انعقاد. ابھی حال ہی میں اکیڈمی ادبیات نے نسل نو ایک کیا تھا, اور بہت اچھا کیا. ہماری ڈاکٹر نجیب عارف صاحب بہت اچھی ایک چیئرمین ہے, کیونکہ وہ خود ادیب, شاعر ہیں اور تنقید نگار ہیں, محقق ہیں. اس وجہ سے ان کے اس کام کو میں یہاں پہ اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے نسل نو کے حوالے سے بہت اچھا کام کیا اور اس کو شامل کیا, اور وہ مختلف کالجز کے لوگ کچھ چکوال سے, جہلم, خوشاب, پتنی کی طرف سے آئے, اور انہوں نے اکوموڈیٹ بھی کیا وہاں پہ ان کو, اور انہوں نے پورا میلہ 3 روزہ وہاں پہ کیا. تو اس طرح کے کام جو ہے وہ پروموٹ کرنے چاہیے, اور اس چیز کو پروان دینا چاہیے, کیونکہ یہ معاشرے میں بہت اہم مثبت کردار ادا ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ اکبر صاحب, وقت دیا آپ نے. یقیناً ناظرین بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ ہمیں اس طرح کی سرگرمیوں کو عمل میں لانا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ اس معاشرے میں ہم اس معاشرے کی خوبصورتی کو برقرار رکھ سکیں, اور اس کا جو امن ہے وہ قائم رہے. اور شعر و شاعری کی جو اہمیت ہے وہ ہمیشہ سے تھی ہے اور رہے گی بھی, لیکن ہماری آج کی نسل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.